बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयत फ़ातिमा और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे चैनल नावल रीडर्स हब पे। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो जनाब, काफ़ी लॉन्ग नावल जो है वो मैं शुरू करके बैठ गई हूँ। तो अभी और भी पार्ट्स पढ़े हुए हैं। पिछले पार्ट्स आप सब ने पढ़ लिए होंगे, सुन लिए होंगे। रिस्पांस मुझे वैसे नहीं मिल रहा जैसा कि मुझे मिलना चाहिए, जैसा कि मैंने सोचा था। बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे सारे कि जी मोहब्बत दिल पे दस्तक स्टार्ट करें, वो पढ़ें। तो अब मोहब्बत दिल पे दस्तक की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट है, तो आप लोग किधर गुम हो गए हैं? काइंडली अपना रिस्पांस जो है वो शो करें। तो चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे नावल का। आज हम पढ़ेंगे, मेरा ख़्याल है 7वां हिस्सा। मैं साथ साथ मेंशन कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि अनस जो है वो नगीन को और कितना चिढ़ा रहा है, उसके साथ झूठ मूठ का गुस्सा दिखा रहा है। और सबा नौफल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने रिश्ते को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, बेशक दुनिया दिखावे के लिए। और जुहा और मुईद जो हैं वो वही एज़ यूजुअल टॉम एंड जेरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनाब मोहब्बत दिल पे दस्तक पार्ट 7। कैसे हैं जनाब? वो बहुत खुशगवार अंदाज में कदरे शोखी से पूछ रही थी। आवाज़ शनासा थी। अमाद ने लहजा भर ही जहन पर जोर दिया होगा। अदीना अंदाज में सवाल से ज़्यादा तयक्कुन था। वो अपने मखसूस अंदाज में खिलखिला कर हंस दी। शुक्र है, मैं तो सोच रही थी कि जनाब को मेरा नाम भी भूल चुका होगा, मगर इधर तो महज आवाज़ ही से पहचान लिया गया है। वो रिसीवर को बाएं हाथ में मुंतकिल करती सोफ़े पर इत्मीनान से आलती पालती मारे बैठते हुए मुस्कुरा कर बोली। तो अमाद ने बशाशत भरे लहजे में जवाब दिया, अच्छे दोस्तों से कतराना और उन्हें भूलना नाकदरों की निशानियां हैं। तुम सुनाओ, कैसी हो? बस गुजर रही है। बस तो क्या, क्रेन और ट्रक भी गुजर रहे होंगे। मैं फ़िलहाल तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में पूछ रहा हूँ। वो अपने मखसूस शरारती अंदाज में कहता उसे हंसा गया था। वेरी वेल सेड। मिनटों में बंदे का मूड बदल कर रख देते हो तुम। बहुत तौसीफ़ी अंदाज में कह रही थी। सिर्फ मूड ही नहीं, हम तो पूरे का पूरा बंदा ही बदल के रख देते हैं। लेकिन तुम अपनी जगह इतनी मुकम्मल हो कि मैं ये हिमाकत कर ही नहीं सकता। वो अब भी शरारत के मूड में था, मगर अदीना को तो 7वें आसमां तक जा पहुंचने में लम्हा ही लगा था। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बड़े नाज से कहा गया था। आज इतने दिनों बाद कॉल, क्या कोई ख़ास वजह? वो मुतजस्सिस था। यूँ ही किसी अच्छे दोस्त से मिलने को जी चाह रहा था तो सबसे पहले तुम्हारा ही नाम जहन में आया। ओफ़ो, यानी इतना ख़ास हो गया हूँ मैं और मुझे पता भी नहीं? ख़ास नहीं जनाब, ख़ासुल ख़ास। अदीना ने अपनी शोखी में हंसी का रंग भरते हुए कहा था। अब तो लग रहा है कि मिलना ही पड़ेगा। अम्माद ने गहरी सांस भरते हुए बशाशत से कहा। तो भी यहीं आ जाओ ना, इफ्तार साथ करेंगे। दीना ने खुले दिल से ऑफ़र की तो वो ठिठक सा गया। यही दावत सबा देती तो वो फ़ौरन हामी भर लेता, मगर दीना के कहने पर उठकर चल देना उसे किसी दौर मुनासिब नहीं लगा था। और यही बात उसने साफ गोई से कह भी दी तो अदीना नाराज़ होने लगी। ये अच्छी दोस्ती है भाई, मैं बुला रही हूँ और फ़िक्र तुम्हें अपनी बहन की ससुराल की हो रही है। ये बात नहीं है अदीना, समझने की कोशिश करो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अम्माद ने संजीदगी से कहा तो वो रिसीवर पर हाथ रखे सबा को आवाज़ें देने लगी। क्या बात है? वो सालिया बेगम के कमरे से निकली थी। तुम्हारे अम्माद भाई का फ़ोन है, हाल चाल पूछ रहे थे सबका। मैंने जवाब अफ्तारी इनवाइट किया तो आना कानी कर रहे हैं। मैं कैसे आती तो गर्म हवा का झोंका भी खुशगवार महसूस होता है। सबा भी उसी खुशगवारियत का शिकार हुई थी। फ़ौरन आगे बढ़कर रिसीवर उसके हाथ से लिया तो अदीना की इस हरकत पर अम्माद मुस्कुरा कर रह गया। अगर आज भूले भटके फ़ोन कर ही लिया है तो फिर एक चक्कर लगाने में कोई मज़ाक़ा नहीं है। सलाम दुआ के बाद वो डपटते हुए अंदाज में बोली तो अम्माद को मानते ही पड़ी। ओके बाबा, आ जाऊँगा, बस ज़रा अम्मी को बता दूँ। पता है ना कितनी बैकवर्ड सी हैं। जवान लड़के का सरेशाम घर में होना उन्हें बहुत तकलीफ देता है, वो कह रहा था। और सबा हंसते हुए उसे घुरकने लगी। सही कहती हैं फूफो, अगर वो आपको ज़रा सी ढील और दें तो आप तो हवाओं में उड़ने लगे। हाँ मेरी किस्मत, वो जैसे दिल गिरफ्ता हुआ था। अच्छा अब बनिए मत और ऑफिस से सीधे यही आइएगा, ज़रा गपशप रहेगी। यहाँ अम्मी भी आपका बहुत पूछती हैं। सबा से ताकीद करते हुए साले बेगम का हवाला दिया तो वो शरारत से बोला, हाँ भाई अपनी तो क्या ही बात है। उसकी शरारत समझते हुए वो भी हंसती थी। फिर अलविदाई कलामात के बाद रिसीवर रख कर अदीना ने इस्तफामिया नज़रों से उसे देखा। इसका मतलब समझते हुए मुस्कुरा कर बोली, आ रहे हैं अफ्तारी पर? चलो अच्छी बात है। अदीना ने इत्मीनान की सांस लेकर उठते हुए कहा तो सबा उसके खुशगवार मूड को देखकर रह गई। अम्माद अफ्तारी से महज आधा घंटा पहले आया था। तुम लोग बैठो, मैं पप्पो को लेकर आती हूँ। अदीना ने घड़ी की सुइयों पर नज़र डालते हुए कहा और साथ ही उठ खड़ी हुई तो अम्माद अदब से बोला,
میں خود ان سے جا کر مل لیتا ہوں۔ ارے اتنا فارمل ہونے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی افطار کا وقت ہو گیا ہے، وہ یہاں انہوں نے یہاں ہی آنا ہے، میں لے کر آتی ہوں انہیں۔ وہ مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ یہ والی نند تو تمہیں بونس میں مل گئی ہے، کیوں سبھی؟ عماد اس سے کہہ رہا تھا۔ صبا کو اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ سن لیا تو خفا ہوگی، لڑکیاں مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتی، اور یہ بات تم اچھی طرح سے جانتی ہو، وہ بھی شرارت سے کہہ رہا تھا۔ جب نوفل نے اندر قدم رکھا تو اس کی پہلی نظر بے تحاشا ہنستی ہوئی صبا پر پڑی تھی۔ وہ حیران تھا مگر ساتھ ہی اس کے سامنے والے صوفے پر براجمان عماد کا وجود اس کے قدموں کو ٹھٹکا گیا۔ سچ کہہ رہا ہوں، بہت بڑی غلطی کی ہے تم نے نوفل سے شادی کر کے۔ بیچارہ انس صحیح طرح پھنسا ہوا ہے وہ متاسفانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ انس اور نگین کی لڑائی کا احوال بھی بتا چکا تھا۔ اب بس کرے عماد بھائی، کیوں سب کی غیبتیں کر کر کے اپنا اور میرا روزہ خراب کر رہے ہیں؟ وہ ہنسنے کے باعث آنکھوں میں چھلک آنے والی نمی کو صاف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تبھی عماد کی نظر نوفل پر پڑی تو فوراً اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم بھائی، کیا احوال ہیں جناب کے؟ مصافحے کے ساتھ ساتھ معانقہ کرتے ہوئے عماد کے انداز میں جس قدر گرم جوشی تھی، اتنا ہی ٹھنڈا اور خود میں سمٹا ہوا انداز نوفل احمد کا تھا، جسے عماد تو کیا اس کے فرشتے بھی جان نہ پائے، مگر صبا تو اب اس کی ایک ایک جنبش کو پہچاننے لگی تھی۔ اب بھی اس کی پیشانی کے بل گنتے ہوئے کڑتی ہوئی اٹھ گئی۔ میں ذرا کچن دیکھ لوں، نوری پتہ نہیں کیا کر رہی ہوگی۔ ادینہ اتنی دیر میں صالحہ بیگم کی ویل چیئر دھکیلتی چلی آئی تو عماد اپنے مخصوص خوش دلانہ انداز میں ان سے ملنے لگا۔ بھائی مجھے تو بہت شکوہ ہے، تم سے کبھی پلٹ کے خبر بھی نہیں لی۔ صالحہ بیگم کو عماد کی دوستانہ اور بیتکلفانہ سی فطرت بہت پسند تھی۔ شکوہ کے انداز میں بولی تو وہ ہاتھ اٹھا کر وعدہ رہا، اب مسلسل آؤں گا، حتیٰ کہ آپ خود بور ہو کر میرے یہاں آنے پر پابندی لگا دیں گی۔ نہ بچے، مائیں تو بیٹوں کو دیکھ دیکھ کر جیتی ہیں، جب جی چاہو آؤ، بالکل سر کے بل آئیں گے۔ اتنی قیمتی چیز جو دے رکھی ہے آپ کو، کیوں نوفل؟ وہ مسکرا رہا تھا، مگر نوفل کو مسکرانے میں بہت دقت پیش آئی تھی۔ وہ محض اس بات میں سر ہلاتا اٹھ گیا۔ میں ذرا کپڑے چینج کر لوں، روزہ کھلنے والا ہے۔ نہایت خوشگوار ماحول میں روزہ افطار کیا گیا۔ پرتکلف سے کھانے کے بعد عماد کے مخصوص رنگ سے سجی محفل ان سب کو مزہ دے گئی۔ ماں سوائے نوفل کے عماد کی باتوں پر صبا کا ہنسنا اسے ناگوار گزر رہا تھا۔ یقین کریں آنٹی، میں اتنا بگڑا ہوا نہیں ہوں جتنا کہ میری امی مجھے مشہور کر چکی ہیں۔ مجھے تو اب لگتا ہے کہ میری خراب ریپوٹیشن دیکھ کر کوئی بھی لڑکی مجھ سے شادی کرنے پر تیار نہیں ہوگی۔ تم حامی تو بھرو، میں خود تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈوں گی۔ صالحہ بیگم نے کمال شفقت کا مظاہرہ کیا تو وہ خوش ہو اٹھا۔ واقعی آپ کی چوائس کا تو میں بھی معترف ہوں، مگر کیا کیا جائے کہ سب اچھی لڑکیوں کی تو شادیاں ہو چکی ہیں۔ آخر میں آہ بھر کے کہا تو صبا نے جتانے والے انداز میں کہا، یہ سب آپ کی سستی کا قصور ہے، بر وقت کسی پر انگلی رکھ دیتے تو آج آپ کی نیا بھی پار لگ چکی ہوتی۔ پھپھو کی پیشکش محدود مدت کے لیے تھی، اب تو بس انتظار کریں آپ۔ نوفل نے گہری نگاہ صبا پر ڈالی۔ یہ کیا جتا رہی تھی اسے کہ وہ اپنی سستی کے باعث اسے کھو چکا ہے؟ اپنی ماں کے سامنے اس کا نام نہیں لے پایا۔ اس کی جگمگاتی آنکھیں، کھنکدار ہنسی، نوفل کو یاد نہیں پڑتا تھا کہ اس نے کبھی صبا کا یہ روپ پہلے بھی دیکھا ہو۔ تو آج عماد کے آنے سے اس کا سارا وجود شک کی آگ میں دھڑا دھڑ جلنے لگا۔ رگوں میں خون کی گردش اس قدر تیز ہوئی کہ کنپٹیاں سلگ اٹھی۔ وہ جو خود سے منسلک ہر بے جان شے تک کے لیے حد درجہ پوزیسو تھا، اس پر کسی کا تسلط کیسے برداشت کر لیتا، جسے کبھی اس نے دل کی بہت اونچی مسند پر جگہ دی تھی، دنوں جسے اپنی رگوں میں لہو کے ساتھ دوڑتے پایا تھا، جو اس کی تمام تر بے نیازی کو اپنی معصومیت اور سادگی سے چکنا چور کر گئی تھی، اور آج جب وہ اپنی تھی تو بھی کتنے فاصلے پر تھی۔ وہ خود ساختہ وہموں کا شکار زندگی سے کٹ کر زندگی کو جی رہا تھا۔ عید کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ زحا اور معید کی شادی کی خریداری بھی اپنے زوروں پر تھی۔ مریم پھپھو روزانہ افطاری کے بعد ہمراہ اور نگین کو لے کر مارکیٹیں کھنگالنے نکل کھڑی ہوتی، جبکہ زحا ہزار اصرار پر بھی تیار نہ ہوتی تھی۔ زحا اگر بعد میں کچھ پسند نہ آیا تو بہت ماروں گی میں۔ مریم پھپھو نے وارننگ دے دی تھی۔ پھپھو پلیز، میں کچھ نہیں کہوں گی، افطاری کے بعد کہیں جانے کی ہمت ہی نہیں رہتی۔ وہ بہت پشمردہ اور سستی ہو رہی تھی۔ خدا خیر کرے، ورنہ زحا اپی تو خدا نخواستہ کسی کی فوتگی تک خالی جانے نہیں دیتی۔ دادا جان کے 40ویں پر سب سے نیا جوڑا انہی کا تھا۔ وجدان کو تشویش ہوئی تھی، زحا اسے گھور کر رہ گئی، مگر یہ سچ تھا، شاپنگ کی جس قدر شوقین زحا تھی اور کوئی بھی نہ تھا۔ بقول انس اور عماد کے، زحا کو آدھی رات کو بھی شاپنگ یا آئس کریم کی آفر کی جائے تو یہ نیند میں اٹھ کر چل دے گی، اور اب وہ ان سب کو کیا بتاتی؟
کہاں سے لاؤں وہ امنگ اور آرزوؤں بھرا دل جو ان لمحوں سے خوشیاں کشید کرے؟ کیسے جگاؤں ان مردہ جذبات و احساسات کو جو ان آنکھوں کو چمک اور لبوں کو کھلکھلاتی ہنسی دے دیں کہ یہ سب تو محبت کے ہونے سے مشروط ہے؟ مگر میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس دنیا کے ہر شخص کو بتا دوں کہ محبت بھی انسانوں کی طرح فانی جذبہ ہے، اسے بھی اس دنیا میں بقا حاصل نہیں، آسائشوں اور رویوں کے آگے جذبات و احساسات کی کچھ قیمت نہیں۔ بھوک اور محبت کے تقابل میں اس نے محبت کو ہارتے دیکھا تھا، تبھی اس کی محبت سسک سسک کر دم توڑ گئی۔ پھر اس نے اپنے دل کی ڈائری سے محبت والا صفحہ ہی پھاڑ دیا تھا۔ محبت ایک ہی بار ہوا کرتی ہے اور زحا کو لگتا تھا کہ وہ اپنے حصے کی محبت کر چکی ہے۔ آج بھی وہ تینوں واپس آ کر ان سب کو اپنی شاپنگ دکھا رہی تھی، مگر مجال کیا تھی جو زحا بی بی نے آنکھ اٹھا کر بھی کسی شے کو دیکھا ہو، یوں ہی پاس بیٹھی میگزین کے صفحے کھنگالتی رہی۔ یہ دیکھو، صبا کے لیے عید کا جوڑا خریدا ہے ہم نے۔ مریم پھپھو نے ہلکے سے کام سے سجا مجنٹا کلر کا خوبصورت سا سوٹ اس کی طرف کھسکایا۔ اس نے فقط ایک ہی نگاہ ڈالی تھی۔ ٹھیک ہے، جہاں چچی جان نے اپنی سرپھری اولاد کو خشمگین نگاہوں سے دیکھا، وہیں مریم پھپھو جو اسے صبا کے لیے عیدی کے طور پر خریدی مزید اشیاء دکھانے کا قصد کر رہی تھی، گرم ہو گئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں پوچھ رہی ہوں کیسے، اور یوں منہ لٹکا کے کہہ رہی ہو کہ ٹھیک ہے؟ ہوا کیا ہے تمہیں؟ دنیا سے اچاٹ دل لیے پھر رہی ہو؟ سب کے درمیان اس کھنچائی نے زحا کو برف روختہ کر دیا۔ مریم پھپھو جتنی ٹھنڈی اور میٹھی طبیعت کی مالک تھیں، وہیں غصہ آنے پر وہ آتش فشاں کی صورت اختیار کر لیتی تھیں۔ وہ میں یہ کپڑوں کی ڈیزائننگ دیکھ رہی تھی، زحا نے منمنا کر میگزین آگے کیا تو وہ شکر کر رہی تھی کہ پھپھو کی نظر نہیں پڑی، ورنہ جتنا بیہودہ لباس ماڈل گرل نے پہن رکھا تھا، اسے دیکھ کر زحا کے 4-6 کان کے نیچے پڑ جاتی۔ پھر بھی بچے انسان کو چہرے مہرے سے خوش دکھائی دینا چاہیے۔ دن کیا رہ گئے ہیں شادی میں، اور تمہاری تو جیسے ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ اب انہوں نے بھی کچھ کم نہیں کہا تھا۔ نگین کی بے ساختہ ہنسی پر وہ خجل تو کیا ہوتی، چچی جان سے کوئی بات کرنے آئے معید کو دیکھ کر پھپھو کا جملہ اسے پانی پانی کر گیا۔ اس پر مزاح انہوں نے معید کو آواز بھی دے لی تھی۔ وہ اچٹتی نگاہ زحا کے سرخ پڑتے چہرے پر ڈالتا ان کے صوفے کی پشت پر آ کھڑا ہوا۔ جی آنٹی، بھائی زحا نے تو ہمیں فری ہینڈ دے دیا ہے شاپنگ کے لیے، مگر میں نہیں چاہتی کہ کل کو تم میں سے کوئی شکوہ شکایت کرے۔ جی آنٹی، میرے لائق کوئی خدمت؟ وہ صوفے کی پشت پر ہاتھوں کا بوجھ ڈالتا قدرے جھک کر پوچھ رہا تھا۔ درحقیقت اسے ان کے اس شکوے کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ بھئی دولہے ہو تم تقریب کے، کم از کم اپنی دلہن کے جوڑے کا رنگ ہی بتا دو۔ انہیں بھلا کس کی جھجک تھی؟ اپنے مخصوص دوستانہ انداز میں بولی تو معید کا گڑبڑا کر سیدھا ہونا بھی سبھی کو لطف دے گیا۔ آنٹی آپ بھی نا؟ ان کی ہنسی پر ان کا مذاق سمجھتا وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ متاسفانہ انداز میں سر ہلاتا چلا گیا تھا۔ اس قدر فرمانبردار دولہا دلہن تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے، سب کچھ دوسروں پر چھوڑے بیٹھے ہیں۔ دلہن تو ایک طرف، دولہا تک شرمائے پھر رہے ہیں۔ نگین نے زحا کو بڑے رشک آمیز لہجے میں کہا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ اب ہر کوئی آپ کے دولہے کی طرح نہیں ہوتا کہ ڈیٹ تک خود فکس کر رہے ہیں، یہ زندہ دلوں کی نشانیاں ہیں۔ مریم پھپھو نے اس کے طنز کا جواب بڑے اطمینان سے دیا۔ اب کسی واقعے پر ہر انسان کا رد عمل ایک سا تو نہیں ہو سکتا نا؟ زحا اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ مائنڈ یو زحا، تھپڑ لگنے پر سبھی روتے ہیں۔ غلط فہمی ہے تمہاری مریم، کچھ اس جیسے ڈھیٹ بھی ہوتے ہیں جو دھنائی سے ہنستے رہتے ہیں۔ چچی جان نے چل کر جواب دیا تو وہ جو پہلے ہی بہانے کی تلاش میں تھی احتجاجاً اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھو نا زحا، یہ لوگ تو بس تمہیں تنگ کر رہے ہیں۔ تائی جان کو ہر کسی کا خیال رہتا تھا۔ مجھے سخت نیند آ رہی ہے، پھر صبح اٹھنے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، اس نے بہانہ بنایا جسے چچی جان نے رد کر دیا۔ ہاں، جیسے سحری کا اہتمام اسی کے ذمے ہے۔ بس جتنی دیر بیٹھوں گی یہی جلی کٹی سننا پڑیں گی، اس سے بہتر ہے کہ جا کر سو جاؤں۔ وہ منہ پھلائے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ راستے میں وہ تائی جان کے کمرے سے ہوتی ہوئی کوئی چیز مٹھی میں دبائے معید کے کمرے میں چلی آئی۔ اس نے اندر داخل ہونے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹانے کی بھی زحمت نہیں کی تھی، جس کا خمیازہ بھی فوراً ہی بھگتنا پڑ گیا۔ وہ صرف ٹراؤزر میں ملبوس شاید لیٹنے کے ارادے میں تھا۔ وہ شرمندہ ہونے کی حد تک شرمسار ہوتی بے حد گڑبڑا کر قدرے رخ موڑ گئی۔ ویسے تو یوں بھی تم نے کبھی کوئی خاص تمیز سے کام نہیں لیا، مگر ابھی بہرحال ہمارا ایسا کوئی رشتہ نہیں کہ تم دندناتی ہوئی میرے کمرے میں آ جاؤ۔ بدن پر شرٹ چڑھاتا وہ تنبیہی انداز میں زحا کی کن پٹیاں سلگا گیا، مگر غلطی بہرحال اسی کی تھی، اور اس پر خود کو جتنا بھی وہ کوستی کم تھا۔ میں یہاں آپ سے لیکچر سننے نہیں آئی، اس نے بے حد تلخی سے کہا تو وہ سینے پر بازو لپیٹتے عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔
صرف میری شکل بھی تو نہیں دیکھنے آئی ہوگی، وہ بھی طنزاً بولا۔ مجھے ایسی کوئی بیماری لاحق نہیں جس کا علاج اتنا فضول ہو۔ اوکے، تو پھر صرف 5 منٹ ہے تمہارے پاس، جو کہنا ہے کہو، جی سونا ہے۔ اس کے لب و لہجے میں وہی مخصوص سرد مہری در آئی جس کا مظاہرہ وہ ضحیٰ سے گفتگو کے دوران اکثر کیا کرتا تھا۔ وہ سلگ اٹھی۔ 5 منٹ آپ کے پاس ہوں گے، میرے پاس بہت وقت ہے۔ میرے لیے؟ معید نے استفہامی انداز میں بھویں اچکا کر اسے دیکھا تو ضحیٰ کے جیسے تلووں سے لگی سر پر جا بجھی۔ میں نے یہ نہیں کہا۔ اوہ، میں سمجھا شاید وہ اب بھی اس کا دل جلانے میں کوئی کسر نہیں رکھ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ ابھی کچھ دیر کے بعد وہ بھی کچھ ایسی صورتحال سے گزرنے والا تھا، اس لیے وہ صبر سے کام لے رہی تھی۔ میں آج آپ سے آخری بات کرنے آئی ہوں۔ اگر تم پھر سے اس شادی کو رکوانے کی استدعا لے کر آئی ہو تو آئی ایم سوری۔ اس کی بات کاٹ کر وہ بہت رسان سے بولا، مگر وہ شاید کچھ اور ہی ٹھان کر آئی تھی۔ اس کی بات کے جواب میں حسب عادت بھڑک اٹھنے کی بجائے عجیب سے انداز میں بولی، میں اب آپ سے ایسی کوئی التجا نہیں کروں گی۔ معید نے بے ساختہ ایک جانچتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کے سبھی روپ جدا تھے اور شاید کچھ اصرار بھی رکھتے تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا، جو یکلخت ہی سمندر کی سطح کی مانند پرسکون سی دکھائی دینے لگی، مگر اس کی آنکھوں میں مترشح کیفیت اسے قطعی نارمل ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ یہ شادی میرے ہونے سے مشروط ہے نا؟ بالفرض اگر میں ہی نہ رہوں تو، اس نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہتے ہوئے اپنی بند مٹھی معید کی آنکھوں کے سامنے کھول دی تھی۔ تائی جان کی نیند کی گولیوں کی شیشی پہچاننے میں معید کو لمحہ ہی لگا تھا۔ وہ بے حد بے یقینی سے ضحیٰ کو دیکھنے لگا۔ اس پل صحیح معنوں میں معید کی تمام تر ذہانت اور سمجھداری دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ اسے ضحیٰ کا ٹرمپ کارڈ اب سمجھ میں آیا تھا۔ اس کا جی تو چاہ رہا تھا کہ وہ ایک تھپڑ کھینچ کر دے مارے، مگر اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ بھی بہت اچھی طرح ہو چکا تھا۔ سو اندر مچلتے طوفان کو دباتے ہوئے بظاہر بڑے رسان سے پوچھنے لگا، تم مجھ سے اب کیا چاہتی ہو ضحیٰ؟ اپنا وار کاری دیکھ کر ضحیٰ کے دل میں پلتے اضطراب کو سکون آ گیا۔ سو اس کی طرف دیکھتے ہوئے پراسرار انداز میں بولی، میں یہ شادی ایک کانٹریکٹ کی بنیاد پر کروں گی۔ وہ متحیر سا اسے دیکھنے لگا۔ آپ تو وکیل ہیں، بہت آسانی سے اس کانٹریکٹ کے پیپرز بھی بنوا سکتے ہیں۔ دراصل عمر نے مجھ سے جلد لوٹ آنے کا وعدہ کر رکھا ہے، تو میرے آپ کے بیچ کانٹریکٹ یہ ہوگا کہ عمر کے آنے پر جب میں آپ سے کہوں آپ مجھے چھوڑنے کے پابند ہوں گے۔ وہ بے حد اطمینان سے کہتی صحیح معنوں میں معید کو خلا میں معلق کر گئی تھی۔ وہ ششدر سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ذہن ایک دم سے بلینک ہو گیا۔ بے یقین نظریں ناسمجھی کے عالم میں ضحیٰ کے چہرے پر تھی، جیسے اسے کبھی بھی یقین نہ رہا ہو کہ ضحیٰ کے منہ سے کبھی ایسی بات سننے کو ملے گی۔ اور ادھر وہ اسی قدر مطمئن اور پرسکون تھی۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ معید حسن کے قدموں تلے سے زمین نکال چکی تھی، تبھی شاید اسے سوچنے کا موقع دینے کی خاطر یوں ہی دم بخود چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ اپنے دیے ہوئے وقت سے صرف آدھا گھنٹہ ہی لیٹ ہوا تھا، مگر گھر آ کے اسے خبر ہوئی کہ صبا میر ہاؤس جا چکی ہے۔ بھائی میں نے تو بہت کہا کہ انتظار کر لو نوفل کا، مگر عماد کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتا ہے، اسے لے کر ہی ٹلا۔ ادینہ نے اپنے مخصوص انداز میں بھوؤں کو جنبش دیتے ہوئے کہا تھا، مگر جتنی اذیت وہ چاہتی تھی نوفل کو اتنی ہی اذیت پہنچی تھی۔ حالانکہ صالحہ بیگم فی الفور اس کی صفائی پیش کر گئی تھی۔ میں نے ہی کہا اسے کہ چلی جاؤ، پیچھے وقت ہی کیا رہ جاتا ہے بازار جانے کا۔ مریم کا 2 مرتبہ فون آ چکا تھا، وہ تو اچھا ہوا عماد کا چکر لگ گیا، ورنہ وہ بیچاری تو تمہارے انتظار میں بیٹھی رہ گئی ہوتی۔ نوفل کو ان کی خوش فہمی پر ہنسی آنے لگی۔ چلے اچھا ہوا، میں یوں بھی اس وقت کہیں جانے کے موڈ میں نہیں تھا، وہ اتنا ہی کہہ سکا۔ در حقیقت اسے صبا کا یہ قدم انتہائی ناگوار گزرا تھا۔ اسے تو یوں بھی ان دنوں عماد کی آمد بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی، مگر کچھ کہنے سے بھی معذور تھا۔ بہن کے سسرال کا معاملہ تو تھا سو تھا، خود صالحہ بیگم بھی عماد کو بہت پسند کرتی تھی، ایسے میں وہ کیا کدورت نبھاتا۔ اب یوں سست بدو کی طرح مت بیٹھ جاؤ نوفل، صبا چلی گئی تو کیا ہوا، میں تو ہوں۔ مجھے بھی ابھی عید کی شاپنگ کرنی ہے اور تم نے مجھے ایک بار بھی ساتھ چلنے کی آفر نہیں کی۔ ادینہ نے اسے کہا، اور لفظوں کا چناؤ بھی بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا، مگر نوفل کا سارا موڈ چوپٹ ہو چکا تھا۔ سوری یار، ابھی تو بہت تھکا ہوا آیا ہوں۔ اس کا انداز معذرت خواہانہ تھا کہ اب تو کوئی بھی رواداری ذمہ داری نبھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، مگر صالحہ بیگم کو ادینہ کی طبیعت کا اچھی طرح سے اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے نوفل سے اصرار کیا،
لے جاؤ نوفل، یہ بھلا اور کس کے ساتھ جائے گی اور تمہاری بھی طبیعت ذرا بہل جائے گی۔ وہ قدرے جھنجھلا کر اسے دیکھنے لگا، شاید کچھ مزید کہتا، مگر ان کی تنبیہی نظروں نے اسے خاموش کر دیا۔ کوفت کا احساس شدید تھا جسے دبانے کی خاطر وہ گہری سانس اندر کھینچتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چلو، ادینہ کا چہرہ چمک اٹھا۔ ایسے ہی کپڑے تو بدل لوں؟ ابھی کچھ دیر قبل عماد کی آمد کے بارے میں سن کر بدلے گئے جوڑے میں اسے سقم دکھائی دینے لگا، جبکہ اس کی ذہنی اور قلبی کیفیت سے قطع نظر نوفل بیزاری سے بولا، اب ان میں کیا خرابی ہے؟ 14ویں کا چاند تو بنی ہوئی ہو۔ اس کا اشارہ ادینہ کے نئے نویلے سوٹ کی خوبصورتی کی طرف تھا، مگر لفظوں کے چناؤ میں بے احتیاطی مقابل کو خوش فہمی کے کس درجے پر پہنچا گئی تھی یہ نوفل کے ذہن میں بھی نہیں آیا تھا۔ وہ خود پر نازاں تو پہلے ہی رہتی تھی، اب تو ہوا میں اڑنے لگی۔ تم تو بندے کا دل خوش کر دیتے ہو نوفل۔ وہ ہنستی ہوئی آگے بڑھی، مگر وہ بدستور اسی قنوطیت کے حصار میں تھا، سنجیدہ اور بے حد خاموش۔ سالیہ بیگم پرتشویش نظروں سے اسے جاتا دیکھ رہی تھیں۔ وہ ادینہ کے ساتھ چلا تو آیا تھا، مگر وہ اسے ساتھ لے کر بازاروں میں اتنا پھری کہ نوفل کو غصہ آ گیا۔ خدا کے لیے ادینہ، اب بس کرو، ساری شاپنگ کیا ایک ہی دن میں کر لو گی؟ کبھی کبھی تو تمہارا والیٹ ہلکا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اب تمہاری بیوی تو ہے نہیں، میں کیوں نہ فائدہ اٹھاؤں؟ وہ مزے سے کہہ رہی تھی، مگر اس کی بات جیسے نوفل کے دل میں گڑ سی گئی۔ ایک تو ہر حسرت ہی دل کے مزار میں دفن ہو کر رہ گئی تھی، وہ جس نے ہر لمحہ ہر پل صبا کے ساتھ خوشیاں کشید کرنے کا سوچا تھا، اور اگر ابھی وہ میرے ساتھ ہوتی تو اس دنیا کا رنگ ہی اور ہوتا۔ میں دنیا کی ہر شے اس کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیتا تو پھر اس کے چہرے پر کھیلتی مسکراہٹ کیسی لگتی؟ اس کا دل یکلخت ہی ہر رونق سے بیزار ہونے لگا۔ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں ادینہ، جو خریدنا ہے جا کر خرید لو، اور چاہو تو میرا والیٹ ساتھ لے جاؤ۔ وہ ہرچیلے انداز میں بولا تو اس کے موڈ کا اندازہ کرتے ہوئے وہ فوراً واپسی کے لیے تیار ہو گئی، مگر تبھی اسے کوئی بہت اچھی جاننے والی مل گئی تو وہ زور و شور سے اس سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ نوفل جھنجھلاتا ہوا گاڑی میں آ بیٹھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پلٹ کر اس تک آئی۔ نوفل پلیز تھوڑی دیر اور رک جاؤ، اب آپ کو بہت ضروری شاپنگ کرنی ہے، مجھے ساتھ چلنے کو کہہ رہی ہے۔ تم چاہے گاڑی میں ہی بیٹھے رہو، بس آدھے گھنٹے کی بات ہے۔ اس کی پیشانی کے بل دیکھتے ہوئے وہ لجاجت بھرے انداز میں بولی تو نوفل نے صاف گوئی سے کہا، مگر آدھے گھنٹے سے 1 منٹ بھی اوپر ہوا تو میں چلا جاؤں گا۔ اوکے، وہ فوراً مان گئی۔ اپنی پسند کا سافٹ میوزک دھیمی سی آواز میں لگائے وہ اپنی نشست پر ریلیکسا نیم دراز تھا، نظریں باہر کے مناظر پر مرکوز تھیں، خوش باش لوگ، ہنستے مسکراتے بچے اور کپلز۔ اس کی ذہنی رو بھٹکی تھی، اور اگر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا تو ابھی وہ میرے ساتھ ہوتی، تب اس رات کا رنگ کیسا ہوتا؟ اس کے دل میں اولین دنوں جیسی بے چینی اور جذبات کی یورش بیدار ہوئی تھی۔ ان دنوں اس کے ذہن و دل پر صبا میر کے خیالات کا غلبہ اس قدر شدید تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسی کو سوچا کرتا تھا۔ اپنا ادھورا پن اس پل اسے اتنی شدت سے محسوس ہوا تھا کہ دل میں صبا میر کے متعلق حقیقی معنوں میں قدورت دل میں صبا میر کی طلب حقیقی معنوں میں بڑھی اور پھر بڑھتی ہی چلی گئی۔ کھڑکیوں کی شیشے اتارتے ہوئے گہری سانس اندر کھینچ کر اس نے جیسے اپنے اندر کی کثافت کو کم کرنے کی ایک ناکام سی کوشش کی تھی، تبھی خود کو بے انتہا کی بے بسی پر پاتے ہوئے بالکل سامنے اسے لگا مغنیہ کی گہری پرسوس آواز کا ایک ایک تکلم حقیقت کا روپ دھرے یکلخت اس کے سامنے مجسم شکل اختیار کر گیا ہو۔ شاپنگ بیگ دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتی وہ اسے دنیا کی بھیڑ میں بے حد ہراساں اور پریشان لگی۔ اس پل وہ دل کے کچھ اس قدر نزدیک اور شدت آمیز جذبات کا حصہ بنی ہوئی تھی کہ اس سے کڑی بے نیازی برتنے والا نوفل احمد بے اختیار گاڑی سے اتر کر تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ اگر کوئی دیکھنے والا ہوتا تو فوراً پا لیتا کہ اس بے اختیاری میں بے قراری کا عنصر بے خودی سے بلا شبہ زیادہ تھا۔ یوں لگا جیسے راہ جلد کا مسافر زندگی کی طرف لپکا ہو، اور صبا جو سب کو اس رونق میلے میں کھو کر تنہا کھڑی اس بھیڑ سے گھبرا کر رونے کو تھی، اس قدر غیر متوقع طور پر نوفل کو سامنے پا کر لحظہ بھر کو کچھ بھی کہنے سے مفلوج ہو گئی۔ نوفل نے کچھ کہے بنا ہاتھ بڑھا کر اس کا شاپنگ بیگ تھام لیا، تب وہ جیسے کسی خواب سے چونکی۔ وہ باقی سب پتہ نہیں کہاں کھو گئے ہیں، میں کب سے انہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ اس کا انداز بہت معصومانہ تھا، جیسے وہ چند سالوں کی بچی ہو اور دنیا کے میلے میں اپنوں سے بچھڑ گئی ہو۔ نوفل کو بہت پہلے کی صبا شدت سے یاد آئی۔ اسی سادگی اور معصومیت نے اسے اپنا دیوانہ بنایا تھا۔
میرے ساتھ زحا تھی، باقی سب اپنی شاپنگ کر رہے تھے، پھر پتہ نہیں وہ میرا ہاتھ چھوڑ کر کدھر غائب ہو گئی۔ نوفل کی خاموشی سے گھبرا کر وہ مسلسل بول رہی تھی۔ اس کی نظر کا ارتکاز کچھ عجیب سا تھا، عام دنوں سے ہٹ کر۔ بے اختیار ہی صبا کو لگا کہ یہ نظر وہ پہلے بھی دیکھ چکی ہو۔ کب؟ اس کا ذہن لاشعور کو کھوجنے لگا۔ تب اسے نوفل کی پہلی نگاہیں یاد آئی تھیں۔ نرمی آمیز مضبوطی سے اس کی ہتھیلی اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لیے وہ اسے لوگوں کی بھیڑ سے لیے نکل آیا۔ اتنا بے خبر ہو کر سفر نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے تنہا رہ جانے کا بھی احساس نہ ہو، وہ دھیمے سلگتے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ صبا کی جان سماعتوں میں سمٹ آئی، اس کے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں سمٹی ہتھیلی میں ایک حدت آمیز سا احساس سرایت کرنے لگا۔ ساتھ چلنے والوں کو بھی تو کسی کے تنہا رہ جانے کا احساس کرنا چاہیے۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پائی تھی کہ مان اس قدر رقیق القلب کیوں ہو گئی تھی، یا شاید اس تنہا پل میں اس نے نوفل کو اس قدر شدت سے سوچا تھا کہ اب اس کا یوں اچانک اس کے سامنے آ جانا جذبات میں تلاطم کا باعث بن گیا تھا۔ آپ نے تو اپنی شاپنگ نہیں کی ہوگی؟ اس کا شاپنگ بیگ گاڑی کی سیٹ پر رکھتے ہوئے وہ بڑے تیقن سے پوچھ نہیں رہا تھا بلکہ کہہ رہا تھا، حالانکہ گھر والے اس کے لیے اور نوفل کے لیے عید کی تمام شاپنگ کر چکے تھے۔ اس کے باوجود صبا کا سر نفی میں ہل گیا۔ شاید وہ نوفل کے تمام عزائم کا اندازہ لگانا چاہتی تھی، اس ساتھ میں چھپی حقیقت کو کھوجنا چاہتی تھی۔ گاڑی لاک کر کے وہ اس کی طرف پلٹا تو ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ اور آنکھوں کی نمی میں اپنائیت کا رنگ زیادہ تھا یا دوستی کا سبب جان نہیں پائی۔ تو چلے پھر؟ وہ اپنے مخصوص انداز سے یکسر بدلا ہوا تھا۔ صبا حق دق سی اس کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دیے چل رہی تھی۔ دل سے امڑتا بے یقینی کا احساس تھا کہ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے لیے ہر شے اپنی پسند سے خریدتا، وہ لہجہ بھر کو اسے متوجہ کرتا تھا۔ یہ کیسا ہے صبا؟ اور پھر اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی قبولیت کی مہر لگا دیتا۔ وہ جو روز اول سے محترمہ اور بی بی جیسے القاب کی عادی ہو گئی تھی، عجیب سی سرخوشی کا شکار ہونے لگی۔ اسے اپنی رائے دینے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ نوفل احمد اس کے ساتھ تھا اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیے چل رہا تھا۔ اس سے زیادہ اب وہ اپنے رب سے اور کیا مانگ سکتی تھی؟ نوفل اب بس اسے جیولری شاپ کی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ احتجاجاً رک گئی تھی۔ خود اس کے ہی نہیں، نوفل کے ہاتھوں میں بھی ان گنت شاپنگ بیگز تھے، مگر وہ تو جیسے خزانے کا منہ کھول کر بیٹھا تھا۔ اس پر اتنا لٹانے کے بعد بھی طبیعت سیر نہیں ہو رہی تھی۔ اندر تو آئیں آپ۔ وہ رکا نہیں، مجبوراً صبا کو آگے بڑھنا پڑا۔ خود اس کی طبیعت میں بھی بے حد خوشگوار سی تبدیلی در آئی تھی کہ اتنا چلنے کے باوجود تھکن کا شائبہ تک نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی اسے اپنے موبائل پر وجدان کی کال موصول ہوئی۔ وہ بے حد پریشانی کے عالم میں صبا کی گمشدگی کی اطلاع دے رہا تھا۔ اطمینان سے خریداری کرو، وہ میرے ساتھ ہیں۔ نوفل مسکرا رہا تھا۔ خریداری کیا خاک کرنی ہے؟ انہیں ڈھونڈ کر سب گھبرائے بیٹھے ہیں، وجدان نے اطمینان کی سانس لیتے ہوئے کہا تو نوفل نے اسے مزید تسلی دینے کے لیے صبا سے بھی بات کروا دی۔ وہ پتہ نہیں کیا پسند کر رہا تھا۔ صبا وقت گزاری کے لیے ادھر ادھر چل پھر کر شو کیس میں زیورات دیکھنے لگی۔ یہ آپ کے لیے مخملی کیس نوفل نے اس کے ہاتھ میں لا تھمایا تھا۔ اس کی دلکش مسکراہٹ اور آنکھوں کی توجہ آمیز چمک میں الجھتی وہ دیکھنے لگی۔ گولڈ کا نہایت ہی خوبصورت اور نفیس سا نیکلس تھا۔ اس کی کیا ضرورت؟ خجل سا ہو کر اس نے کہنا چاہا کہ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے نیکلس اٹھاتا اسے دیوار میں لگے آئینے کے سامنے لے آیا۔ ذرا دیکھیے تو اس کی کتنی قیمت بڑھتی ہے۔ وہ خاص لہجہ، وہ دنگ سی کھڑی رہ گئی۔ نوفل اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بہت توجہ کے ساتھ اس کی گردن میں نیکلس ڈال کر ہک لگا رہا تھا اور شاید کچھ بول بھی رہا تھا، مگر آئینے میں صبا کی تمام تر توجہ نوفل پر تھی۔ دفعتاً اس کی گہری نظروں کو اپنے اوپر مرتکز پا کر وہ چور سی ہو کر پلٹ گئی۔ تھینک یو، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ بس؟ گہری نگاہوں کی تپش کچھ اور بڑی تھی۔ وہ دل کی دھڑکن سنبھالتی رہ گئی، پھر کچھ سوچ کر اسے ہنسی آئی تھی۔ نوفل کو لگا اس کی کچھ دیر پہلے کی سوچ کو دوام مل گیا ہو۔ کیا ہوا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جواباً وہ مسکراہٹ دباتی سادگی سے بولی، یوں ہی سوچ رہی تھی کہ جب میں وہاں اکیلی کھڑی تھی تب میرے پاس واپسی کا کرایہ تک نہیں تھا۔ اب جواب میں سوائے تھینکس کے آپ کو کیا دوں؟ نوفل نے اس کے آگے ہاتھ پھیلا دیا۔ وہ حیران سی اس کی پھیلی ہوئی شفاف ہتھیلی کو دیکھنے لگی، جس کی پوروں میں زندگی کی حدت سے بھرا شفاف لہو دوڑ رہا تھا، جو حدت ابھی کچھ دیر پہلے اپنی رگ رگ میں اترتی محسوس کر چکی تھی۔ یا خدا، یہ خواب ہے یا حقیقت؟ وہ ابھی بھی منتظر کھڑا تھا۔ بہت سے سوال اژدہوں کی طرح آس پاس منہ پھاڑے کھڑے اسے ہڑپ کرنے کو تیار تھے، مگر وہ خواب بھی تھا تو کس قدر دلکش، یہ خواب بھی تھا تو اس کی حقیقت کس قدر دل پسند تھی، دل فریب تھی۔ اور وہ اپنے دل
اور وہ اپنے دل کو فریب دینے پر بخوشی تیار ہو گئی۔ بہت جھجک کر اس سے اپنا نرم و نازک ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھ دیا تھا۔ وہ ڈھیروں شاپنگ بیگ سنبھالے گاڑی تک پہنچی، تب نوفل کو بھولے بھٹکے خیال آیا، او یار، ادینہ ساتھ تھی میرے۔ اگر پچھلی سیٹ پر دھرے شاپنگ بیگز پر نظر نہ پڑتی تو وہ یقیناً ابھی بھی اسے بھولا ہی رہتا۔ تو کہاں گئی وہ؟ صبا بھی پریشان ہوئی تھی۔ وہ کلائی الٹ کر ٹائم دیکھ رہا تھا۔ 1.25 اوپر ہو گیا ہے۔ مجھے خیر اس کی کوئی فرینڈ مل گئی تھی اسے، اب تک تو وہ گھر پہنچ چکی ہوگی۔ وہ پریشان تھا۔ صبا کو بھی تسلی ہوئی۔ اسی وقت عماد ان سے آ ٹکرایا تھا۔ بھئی بہت اچھے، وہاں ہمارے حواس اڑا کر ادھر ان حضرت کے ساتھ عیش ہو رہی ہے۔ وہ صبا پر ناراض ہو رہا تھا۔ قسم سے جان نکال کر رکھ دی ان محترمہ نے، شروع ہی سے ایسی نظر گم، حواس گم۔ میرا نہیں خیال کہ یہاں سے گھر تک کا راستہ بھی اسے معلوم ہوگا۔ اف ہو، سنے تو وجدان سے میری بات ہوئی تھی اس کے سیل فون پر، ان سب کو پتہ ہے۔ صبا کو اس کے انداز پر ہنسی آ رہی تھی۔ اور مجھے تو تب پتہ چلتا جب سیل فون کی بیٹری ڈاؤن نہ ہوتی، میں تو پاگلوں کی طرح ہر جگہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا، وہ کاٹ کھانے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اب کیا پریشانی ہے، اب تو مل گئی ہے نا؟ نوفل کو ایک مخصوص کیفیت نے جکڑنا شروع کر دیا۔ سنجیدگی سے بولا تو صبا نے بے اختیار اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مائنڈ مت کرنا نوفل، دراصل ان سب سے برطرف مجھے صبا کی کچھ زیادہ فکر ہے۔ یہ ان سب سے بہت الگ ہے، خود میں سمٹی ہوئی، یوں سمجھو کہ دنیا سے انجان۔ مجھے تو ایک ہی خیال کھائے جا رہا تھا کہ جانے کہاں ہوگی۔ عماد بہت مشفقانہ انداز میں اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کر رہا تھا، جو کہ میر ہاؤس والوں کا ایک خاص شیوا تھا، مگر اس کے لب و لہجے کی بے ساختگی محسوس کر کے نوفل سلگ اٹھا تھا۔ اس کی کیفیت سے قطع نظر صبا خجل سی ہو گئی۔ اب میں پہلے والی صبا نہیں رہی، شادی ہو چکی ہے میری۔ اچھا، نوفل کے ساتھ ہو پھر بھی ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ وہ اب اس کا مذاق اڑانے لگا، مگر صبا کا سارا دھیان نوفل کی طرف ہو گیا، جو اس وقت ان دونوں سے اس قدر لاتعلق کھڑا تھا کہ عماد کی ایک بھی بات کے جواب میں کچھ کہنے کا روادار نہیں تھا۔ تم لوگ ادھر ہی چلو نا، بہت اچھی سیٹنگ رہے گی۔ عماد اپنے مخصوص دوستانہ انداز میں آ رہا تھا۔ صبا کو فوراً سالہ بیگم کا خیال آیا۔ وہ انکار کرنے ہی لگی تھی کہ نوفل سنجیدگی سے بولا، میں تو اب سیدھا گھر جاؤں گا۔ ہاں، یہ اگر جانا چاہیں تو۔ نہیں، اب ہم گھر ہی جائیں گے، شاپنگ تو ہو چکی ہے، بس میرے پاس ضحیٰ کی یہ کچھ چیزیں رہ گئی تھی، آپ اسے دے دیجیے گا، صبا نے کہتے ہوئے گاڑی میں سے ایک شاپنگ بیگ نکال کر عماد کی طرف بڑھایا تھا۔ عماد کے جانے کے بعد وہ دونوں گاڑی میں آ بیٹھے تو گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے نوفل نے سگریٹ سلگا لیا۔ فضا میں محسوس کن خوشبو خاموشی پھیلی تو صبا کو بہت کچھ بدلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ خوبصورت نیکلس گلے میں یکلختی تنگ پڑنے لگا تو اس نے بے ساختہ انگشت شہادت سے چین کو چھو کر ڈھیلا کرنے کی کوشش کر ڈالی۔ جب وہ اتنا اصرار کر رہا تھا تو چلی جاتی اس کے ساتھ۔ گاڑی سٹارٹ کرتا وہ بہت سرد مہری سے کہہ رہا تھا، اگر آپ کو میرا ساتھ آنا اتنا ہی برا لگا ہے تو تبھی کہہ دیتے، میں ان کے ساتھ چلی جاتی۔ وہ قدرے توقف کے بعد دھیمے سے لہجے میں بولی تھی، میرا اچھا یا برا سوچنے کی زحمت مت کیا کیجیے، آپ کی زندگی ہے، اپنے طور پر گزاریے۔ صبا کو شدت سے احساس ہوا کہ وہ پھر سے ایک اندیکھے خول میں سمٹنے لگا تھا، مگر کیوں؟ یہ کیسا کھیل تھا لمحوں کا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بہت خوب، بہت شکریہ اس نوازش کا، وہ بمشکل خود پر قابو رکھ پائی تھی۔ وہ کچھ کہے بنا بہت سرد انداز لیے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور صبا اس کے رویوں کی بھول بھلیوں میں سر ٹکراتی رہ گئی۔ عید مبارک۔ عید کی نماز پڑھ کر آنے والوں کی آوازوں سے گھر میں ایک بے حد خوشگوار اور پرجوش سی ہلچل مچ گئی تھی۔ کیسا حسین تحفہ ہے یہ عید کا دن ہمارے لیے، اسپیشلی اپنے رب کی جانب سے بندے کے لیے خوشی کا دن، کہ جب خوشی خود بخود اپنے دل سے امڑتی اور ہونٹوں پہ پھیلتی ہے، آنکھوں سے چھلکتی ہے۔ یوں تو روزانہ ہی تقریباً کچھ نہ کچھ پکا کر عزیزوں کے گھروں میں بھجوایا جاتا ہے، مگر عید کے روز بانٹی جانے والی سوئیوں کا ایک اپنا ہی لطف ہوتا ہے۔ روزانہ کی 5 نمازوں پر عید کی نماز کا جوش و ولولہ حاوی ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ سال بھر سلوائے جانے والے مہنگے ترین جوڑے سے بھی عید کے جوڑے کی خوبصورتی کا تقابل نہیں کیا جا سکتا، چاہے آدمی کتنا بھی بینک بیلنس کیوں نہ رکھتا ہو۔ عیدی کا 100 روپیہ بھی بہت الگ سی خوشی دیتا ہے۔ کیوں؟ عید کے روز چھوٹی چھوٹی خوشی ہر خوشی پر بھاری کیوں لگتی ہے؟ جن لوگوں سے ہم پورا سال ملتے رہتے ہیں، عید کے روز ان سے ملنے میں اس قدر نیاپن کیوں لگتا ہے؟ ان سب سوالوں کا جواب خود قدرت نے دیا ہے، جس نے صاف لفظوں میں اسی دن کو مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن قرار دیا ہے۔ تو روز خوشی انسان کے اندر سے پھوٹتی ہے اور اسے خوش ہونے کی کوشش نہیں کرنا پڑتی، اس کے حواس پر فطری طور پر خوشی کا قبضہ ہوتا ہے۔
انس بھائی پلیز کم از کم آج تو اس قدر کنجوسی مت دکھائیں۔ ضحیٰ کا سخت تاؤ آ رہا تھا۔ کیا مجال تھی جو انس کسی کو اپنی جیب کے پاس پھٹکنے بھی دے رہا ہو۔ دیکھو اب میں شادی شدہ ہوں اور شوہروں کی جیب کی حالت کا ابھی تمہیں اندازہ نہیں، عموماً خالی ہی ہوتی ہے اور عید پر تو خصوصاً۔ وہ اسے صاف ٹہلا رہا تھا، ساتھ ہی نگاہ ادھر ادھر کسی دل پسند چہرے کی تلاش میں بھٹک رہی تھی۔ سبھی موجود تھے مگر ایک وہی کہیں نہیں تھی۔ رات سبھی لڑکے چاند رات کی انجوائمنٹ میں گھومتے پھرتے رہے تو کہیں صبح 4 بجے واپسی ہوئی تھی۔ 3-4 گھنٹوں کی نیند اور اس کے بعد پھر افراتفری میں اٹھ کر عید کی نماز کے لیے نکلنا۔ تب نگین کچن میں تائی جان اور چچی جان کے ساتھ تھی، مگر اب کہاں ہے؟ انس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ آپ تو شوہر بننے سے پہلے بھی اتنے ہی کنجوس تھے، ناحق بھابھی کو الزام دے رہے ہیں، ضحیٰ نے جل کر کہا۔ وہ تایا جان اور چچا جان سے اچھی خاصی عیدی بٹور چکی تھی، یہ انس ہی تھا جو قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ ہر بار اس سے عیدی لینا بحث و مباحثے کا سبب بنا کرتا تھا۔ میں کنجوس ہی بھلا، وہ فوراً بولا تھا، پھر سامنے صوفے پر بیٹھے موہت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور یہ جو اتنی بھاری اسامی تمہارے حوالے کی ہے، اس سے کچھ نہیں مانگو گی؟ ان سے تو جو مانگنا تھا مانگ لیا، وہ بے اختیار کہہ کر فوراً ہی انس کو دیکھنے لگی، جیسے اندازہ کرنا چاہتی ہو کہ وہ اس کی بات کو کس رخ پر سمجھا ہے۔ مگر انس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور انداز معنی خیز۔ او ہو! ضحیٰ بے اندازہ خجل ہو اٹھی۔ ایک بے احتیاط جملہ کسی کو کتنے غلط اندازے لگانے کی چھوٹ دے دیتا ہے، اسے شدت سے اندازہ ہوا تھا۔ موہت چٹتی نگاہ اس پر ڈالتا پھر سے چچا جان کی طرف متوجہ ہو گیا تو ضحیٰ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ صاف لگ رہا ہے کہ رمضان کی رخصتی کے ساتھ ہی شیطان کی آمد ہو گئی ہے، تبھی تو آپ کی سخاوت کو کنجوسی نے لپیٹے میں لے لیا ہے، وہ طنزاً کہہ رہی تھی۔ اسی وقت مریم پھپھو اور عماد کے ساتھ چاند، احمر اور نعمان اپنی مسز کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ پھر سے عید مبارک کا شور بیدار ہونے لگا۔ ضحیٰ جلدی سے وجدان اور ہمراہ کو بھی لے آئی۔ عیدی جمع کرنے کا نادر موقع ہاتھ لگا اور تم لوگ بے خبر بیٹھے ہو۔ رسٹ کلر کا خوبصورت سا جوڑا اور چنا ہوا دوپٹہ اس کے سادہ سے روپ کو بھی دمکا رہا تھا۔ اس کی طمانینت اور بے فکرے پن ہی نے موہت کو گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینے پر مجبور کیا تھا۔ عیدی کے لیے سب سے الجھتی جھگڑتی وہ اسے سب فکروں سے آزاد محسوس ہوئی تھی اور اس کی اس بے ساختہ اور اس پر مزاد اس کی بے ساختہ سی ہنسی۔ تو کیا یہ واقعی کسی خوش کن تبدیلی کے حصار میں ہے؟ وہ الجھا تھا۔ انس غیر محسوس کن طریقے سے ان سب کے بیچ میں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا تو نگین شاید اس کے انتظار سے بیزار ہونے کے بعد باہر آنے لگی تھی، مگر انس کو دیکھ کر ٹھٹک سی گئی۔ اس کا لشکارے مارتا روپ انس کے دل میں گھر کر گیا۔ عید مبارک! وہ بہت گرم جوشی سے ملا تھا، جیسے دونوں کے مابین بہت دوستی ہو۔ نگین کی ساری ناراضگی حرم ہونے لگی۔ سب لوگ باہر موجود ہیں، میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا۔ نگین یوں ہی اس کی توجہ خود سے ہٹانے کی خاطر بیڈ شیٹ درست کرنے لگی تو وہ بیڈ کے وسط میں آڑا ترچھا لیٹتا ہوا بولا، عید کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا؟ اس کے انداز کی ذو معنیت پا کر وہ چھیم سی گئی۔ تو میں کون سا آپ کے آرام کی خاطر صحیح کر رہی تھی؟ اور لائیے نا ذرا میری عیدی نکالیے، تب آپ کو عید کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ وہ فوراً بات پلٹ گئی تھی۔ ایسے ہی تھوڑی مل جاتی ہے عیدی، اس کے لیے پہلے عید ملنا پڑتی ہے، وہ آنکھوں میں گہری شرارت لیے کہہ رہا تھا۔ ملی تو ہوں عید، نگین کے احتجاج پر وہ مکر گیا۔ کب؟ کہاں؟ ابھی یہاں، وہ حجاب کے مارے وضاحت بھی نہیں کر پائی تھی۔ وہ تو میں ملا تھا بھائی، جو آگے بڑھ کے عید ملے، عیدی صرف اسی کو ملتی ہے۔ اس کی مسکراہٹ کا رنگ کچھ اور بڑا تھا۔ نگین ناراضگی کے اظہار کے طور پر پیر پٹکتی باہر نکل گئی تو وہ بھی اپنی شرارت سے محظوظ ہوتا اس کے پیچھے لپکا تھا۔ کیا بات ہے بھائی، اکیلے اکیلے ہی عید منائی جا رہی ہے؟ اسما بھابھی نے اس کے سجے سنورے وجود کو محبت سے باہوں میں بھیجتے ہوئے شرارت سے کہا تو وہ ہنس دی۔ سب سے عید وصول ہو گئی ہے سوائے آپ کے میاں کے، جو نہ صرف کنجوس ہیں بلکہ مہا کنجوس ہیں۔ ضحیٰ نے نگین سے شکایت کی تو اسما بھابھی نے حیرت کا برملا اظہار کیا۔ یہ آج نگی آپ کیسے ہو گئی؟ وہ ضحیٰ کی تو تڑاک سے اچھی طرح واقف تھی۔ عقل کا کیا ہے، جب بھی آ جائے، وہ ڈٹائی سے بولی تو اسما بھابھی نے کہکھا لگاتے ہوئے بے ساختہ موہت کی طرف اشارہ کیا۔ پھر تو موہت بھی وہ ہو گیا ہوگا۔ نگین بھی ہنسی تو وہ جذبز ہو کر اسما بھابھی کو گھورنے لگی۔ نہ صرف وہ بلکہ آپ اور انہوں بھی ہو گئے ہیں، نگین نے اس کے جملے سے حظ اٹھاتے ہوئے مزید بتایا تھا۔ واہ بھائی، پھر تو واقعی عقل کی آمد کا اشارہ ہے۔ آپ پہلے ایسی نہیں تھیں، یہ سب نعمان بھائی کی صحبت کا اثر ہے، ضحیٰ نے متاسفانہ انداز میں بآواز بلند کہا۔ ممکن ہی نہیں تھا کہ نعمان نہ سنتا۔ کیا یار، ہمسایہ ملک کی طرح ہر اندرونی و بیرونی سازش کی ذمہ داری مجھ غریب پر ڈال دیتے ہو تم لوگ، وہ اپنی خفگی کا اظہار کر رہا تھا۔ اسما بھابھی تو گویا تڑپ ہی اٹھی۔ ارے واہ، ایسی کون سی خامیاں سامنے آ گئی ہیں میری جو یوں پھیل رہے ہیں آپ؟
मुँह ज़ुबानी वाली बात कहाँ है बेगम, उसके लिए तो पूरा रजिस्टर तैयार किया है मैंने। वो आप भरते हुए बोला तो चाँद ने अस्मा भाभी को फ्री मशवरा फराहम किया। रजिस्टरों का क्या है भाभी, एक तो उनको तो एक दिन दिमाग चाट जाएगी। आप इसकी खामियों पर मुश्तमिल एक वेबसाइट लॉन्च कीजिएगा, आखिर दुनिया को भी पता चले कि शौहर भी कसूरवार होते हैं। यहाँ कौन मानता है भला, लेकिन तुम्हारा मशवरा काबिल गौर है। खैर ईद का दिन है इसलिए मैं कोई इशू नहीं उठाना चाहता, मगर ये बहरहाल हकीकत है कि औरतों में खामियां मर्दों से ज़्यादा होती हैं। अनस ने भी इस मैदान कारज़ार में कदम रख दिया। मसलन रूहा ने तमसख कर पूछा, गिन गिन कर बता सकता हूँ, पोरे ख़त्म हो जाएंगी, खामियां नहीं। वो मुस्कुराहट दबाते हुए कह रहा था, और ये मर्दों की सबसे बड़ी खामी ही नहीं बल्कि हॉबी है, यानी हर वक्त औरत को मौरद इल्ज़ाम ठहराते रहना। नगीन ने बहुत इत्मीनान से उसकी बात लौटाई थी। हाँ तो वकील साहब आप बताएं क्या रेशो है मर्द जन की खामी और खूबियों का। वजदान ने फर्जी माइक मुहित के आगे करते हुए बड़े अंदाज से पूछा तो उसने संजीदगी से कहा, ये सब हालात पर मुनहसर है, ना कि मर्द या औरत होने पर। बेवफाई और वफा या कह सकते हैं खामियां और खूबियां किसी के मेरास नहीं होती। हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जहां औरत मजलूम होती है, तो वहीं ऐसे केसेस की भी कमी नहीं जिनमें एक औरत अच्छे खासे मर्द को रगेद कर रख देती है। ये तो मुल्क की सतह की बात है भाई, हम तो घरेलू डिस्कशन कर रहे हैं, भला हम शोहरों से ज़्यादा मजलूम और कौन होगा। अब मैं नुमान का दर्द अच्छी तरह महसूस कर सकता हूँ। अनस ने नगीन को शरारती नज़रों से देखते हुए आप भरी थी, और मेरे दर्द का कुछ नहीं, अब तक मुझे ईदी नहीं दिया आपने, जो कि मेरा हक बनता है। नगीन ने चोट की तो अस्मा भाभी ने तर्ज किया, शादी के बाद सिर्फ औरत पर हकूक़ फ़ैसला इतलाक़ होता है नगीन, इन लोगों की सारी बेताबी शादी से पहले तक होती है। उनकी बात पर अनस ने कहका लगाया था, आपकी इस बात से तो निगी कभी भी इत्तफाक नहीं करेगी। उसका मतलब समझते हुए नगीन झींप गई थी। अनस ने मुस्कुराते हुए अपना वॉलेट निकाल कर नगीन को थमा दिया। मैं अभी हर इल्ज़ाम को धो देता हूँ, इस बिल्ली को सबसे ज़्यादा ईदी देना, वरना ये बख्शने वाली नहीं है। उसने कहते हुए ज़ुहा की तरफ इशारा किया था, जो उसकी बात सुनकर खिल उठी। आप भी क्या करोगी इतने रुपयों का, अब तो तुम्हारे पास इतने जमा हो गए हैं कि उन पर बआसानी टैक्स लग सकता है। वजदान की नज़रें हम वक्त उसके मनी बॉक्स पर रहती थी और उसका ज़ुहा से उधार चलता ही रहता था। मैं भी यही सोच रही हूँ कि टैक्स लगवा ही लूँ, कम अज़ कम मुफ्तखोरों से तो जान छूटेगी जो उधार लेकर वापस भी नहीं करते। ज़ुहा ने इत्मीनान से जवाब दिया। सबा और नौफल नहीं आए अभी तक, मरियम फुप्पो ने इस्तफसार किया था। वो शाम को आएगी, ताई जान ने तमानियत से कहा तो चची जान उन्हें मुफस्सलन बताने लगी। हमने तो बहुत इसरार किया कि कुछ दिन पहले आकर रहती, ईद यहीं गुजरती, पर कहने लगी कि ससुराल में पहली ईद है, यूँ भी सालिया आपा का बहुत ख्याल करती है। शाम को अनस और नगीन उधर जाएंगे तो वो दोनों यहाँ आ जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, सबा और नगीन दोनों ही इस मामले में बहुत समझदार हैं, वरना आजकल की लड़कियों में ना तो इस कदर एहसास है और ना ही रिश्तों को जोड़ कर रखने का गुर। मरियम फुप्पो ने साफ गोई से राय दी थी। उन्हें बहैसियत बहू के नगीन मीर हाउस के लिए बहुत अच्छी चॉइस लगती थी, जिसने पूरा साइश माहौल में आंख खोलने के बावजूद तईश पसंदी को खुद पर हावी नहीं होने दिया था, और ना ही तसाहुल पसंदी से काम लेकर घरेलू जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश की थी। उसके बरक्स वो हर काम को बहुत शौक़ से सीखने की कोशिश करती थी। बाहर से आने वाला इस घर की बहू बेटियों में तमीज़ नहीं कर पाता था। वो इस कदर सबसे घुल मिल कर रहती थी। चलो भाई जल्दी से कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करो, भूख बहुत लग रही है। अम्माद को सबसे ज़्यादा जल्दी भूख लगती थी। अब भी कुछ किचन से उठती खुशबुएं मैदे का इम्तिहान लेने लगी तो उसने शोर मचा दिया। मरियम फुप्पो के साथ नगीन और अस्मा भाभी फ़ौरन ही उठ गई, जबकि चची जान मुसलसल ज़ुहा को घूर रही थी, जो अम्माद और चांद के साथ बातें बगाने में जटी हुई थी। इतना सिखाने पढ़ाने के बाद भी वो उसमें अपनी पसंद का एहसास ज़िम्मेदारी पैदा नहीं कर पाई थी, जो लड़कियों को हर घरेलू काम की मुनासबत से करने का शऊर देता है। अदीना अपनी भरपूर तैयारी के साथ कमरे में दाखिल हुई तो सबा तैयार होने के बाद कमरे में अपनी अशिया को तरतीब से रख रही थी। अरे ये क्या सबा, पहली ईद है तुम्हारी, मैके से आया सूट नहीं पहना तुमने, वो मसनूई हैरत से मुजाहरा करते हुए कह रही थी। मैंने सोचा इतने सालों तक मैके वालों ही के बनाए कपड़े पहनती हूँ, इस बार ज़रा शौहर को खुश किया जाए। सबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो वो कलस कर रह गई। उसे फिर वो रात याद आने लगी जब वो कितनी ही देर नौफल की गाड़ी के पास खड़ी उसका इंतज़ार करती रही थी, मगर वो सबा को साथ लिए मार्केटें खंगालता फिर रहा था। दीना को तो उसकी दोस्त ने घर ड्रॉप कर ही दिया था, मगर जब नौफल और सबा गैर मुतवक्का तौर पर इकट्ठे वापस पहुँचे तो साइमानों में अदीना जलकर खाकस्तर हो गई। बड़ी अजीब सी बात है, अदीना ने शाने उचकाते हुए कहा, वरना अमूमन लड़कियाँ
میں کس سے آیا جوڑا ہی پہنتی ہیں، پہنوں گی نا شام کو جب ادھر جاؤں گی تب، ابھی تو فی الحال شوہر کو خوش کرنے کے لیے یہ اہتمام کیا ہے۔ صبا کو پتہ نہیں کیوں اس جھوٹ میں بہت مزہ آیا تھا اور ہنسی بھی۔ تمہیں پتہ ہی ہے نوفل اس معاملے میں کس قدر جذباتی ہیں۔ ادینہ کو اس کے لشکار مارتے روپ پر رشک بھی آیا تھا اور بے پناہ حسد بھی محسوس ہوا تھا۔ جانے کیا جادو کر رکھا تھا اس عام سی لڑکی نے نوفل کے حواسوں پر کہ وہ جو ایک پل کو اس سے قریب دکھائی دیتا اور اگلے پر اس کی وارفتگی بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہوتی تھی۔ مجھے یہ ڈریس نوفل ہی نے دلوایا تھا اور خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ عید کے روز ضرور پہنوں۔ ادینہ آخری لمحوں تک بازی کھیلنے کا گر جانتی تھی۔ اٹھلا کر بولی تو صبا نے بڑے خلوص سے اس کی تعریف کی۔ چند ثانیوں کے توقف کے بعد ادینہ یوں بولی جیسے اچانک ہی یاد آیا ہو، پتہ ہے صبا، جب مومانی جان نے میری اور نوفل کی بات طے کر رکھی تھی تب بھی نوفل ہر موقع پر میرے لیے اپنی پسند کا ڈریس بنواتا تھا اور اس کی ضد ہوتی تھی کہ میں وہی ڈریس پہنوں جو اس نے پسند کی ہے۔ اس نئی خبر پر صبا تو ٹھٹکی سو ٹھٹکی، نوفل کے قدم بھی دہلیز پر رک گئے تھے۔ سالیہ بیگم نے نوفل اور ادینہ کے متعلق ایسا کچھ سوچ رکھا ہو تو ہو، مگر نوفل نے کبھی بھولے سے بھی ادینہ کو اپنے دل میں ایسا کوئی مقام نہیں دیا تھا۔ اور جہاں تک شاپنگ کی بات تھی تو واقعی وہ سچ کہہ رہی تھی، مگر اس بات کا کریڈٹ بھی نوفل کی جذباتیت کو جاتا۔ وہ خود سے ہر منسلک ہر رشتے کا یوں ہی خیال رکھنے کا عادی تھا، مگر اب جس انداز میں ادینہ بات کر رہی تھی وہ بھی نظر انداز کیا جانے والا نہیں تھا۔ صبا کی تو نہیں، البتہ ادینہ کی غلط فہمی ضرور دور کرنے کی ضرورت تھی۔ السلام علیکم، عید مبارک، کو بڑے خوشباش سے انداز میں کہتا اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے مدھم انداز پر حاوی ہوتے ادینہ کے پرجوش اور قطرے بے تکلفانہ انداز نے نوفل کو بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ تمہیں اکثر کرتا شلوار پہننا چاہیے نوفل، یو آر لکنگ ویری اسمارٹ۔ یہ تمہاری عیدی۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے نوفل نے والیٹ میں سے کچھ روپے اس کی طرف بڑھائے تو وہ ٹھٹکی۔ یہ کیا نوفل، ایسے تھوڑی مزہ آتا ہے عیدی لینے کا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی بحث تکرار نہیں، تم خود سمجھدار ہو۔ آئی ایم میریڈ ناؤ، میں کہاں بحث و تکرار میں وقت ضائع کرتا پھروں، ابھی مجھے بیوی سے عید ملنی ہے۔ وہ قصداً مسکرایا، انداز میں ایک محسوس کنسی ذو معنویت۔ جہاں ادینہ کو ایک جھٹکا لگا وہیں صبا کو بھی یہ غیر متوقع الفاظ سن کر اپنے وجود میں سنسنی سی دوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ بہت اچھا طریقہ ہے مجھے کمرے سے بھگانے کا۔ وہ ٹھیک سے مسکرا بھی نہیں پائی تھی۔ کیا کریں، پہلی عید کا چارم ہی کچھ اور ہوتا ہے، وہ گہری سانس بھرتا کہہ رہا تھا۔ صبا ان کے انداز گفتگو پر خامخواہ خجل ہو رہی تھی۔ میں امی جان کو دیکھا ہوں ذرا، صبا سنجیدگی سے کہتی منظر سے ہٹنے لگی تھی، مگر راستے ہی میں نوفل نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک دیا۔ ابھی ٹھہرے ذرا، ادینہ دیکھ لیتی ہے نا امی کو۔ کیوں ادینہ؟ وہ ہونٹوں پر بڑی خوشنما سی مسکراہٹ لیے ادینہ سے رائے طلب کر رہا تھا۔ ادینہ سے مسکرانا دو بھر ہونے لگا۔ ہاں کیوں نہیں، وہ دل میں جلتا الاؤ لیے پلٹ گئی تھی۔ نوفل نے گہری سانس بھرتے ہوئے ایک نظر ساتھ کھڑی صبا پر ڈالی۔ اس کا دلایا ہوا سوٹ، گلے میں خوبصورت سا نیکلس اور ہاتھوں میں اسی کے دیے ہوئے کنگن، ایک عجیب سے احساس نے اس کے اندر قدم دھرا تھا۔ پارسا عورت بہت خوبصورت نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی فطری شرم و حیا اور معصومیت بھری سادگی سے ہر خوبصورتی کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ صبا بھی بہت خوبصورت نہیں تھی اور عموماً بہت سادے حلیے میں رہتی تھی، مگر نوفل کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اس سے اپنی طرف کیوں متوجہ کرتی ہے، جبکہ وہ اپنے اطراف میں خود ساختہ بدگمانیوں اور شکوک کی دیواریں بلند کیے بیٹھا تھا۔ شاید ان آنکھوں نے بھی میرے گرد ایک ایسی ہی دیوار کھینچ رکھی ہے، میں کہیں جا نہیں پا رہا۔ چاہتے ہوئے بھی صبا نے اپنا ہاتھ کھینچا تو وہ کسی دھیان سے چونکا تھا۔ اکیلے میں تو میرا خیال ہے اس طرح کے ڈراموں کی ضرورت نہیں ہے، وہ قدرے طنزیہ انداز میں کہتی نوفل کو پوری طرح سے متوجہ کر گئی تھی۔ اس کی شانوں کو تھامتا وہ تھوڑا سا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت رسانیت سے پوچھنے لگا، آپ کو کس نے کہا کہ یہ ڈرامہ ہے؟ وہ بری طرح چونکی تھی۔ اس جملے کے کئی معنی نکالے جا سکتے تھے اور سب سے بڑھ کر نوفل کے اس انداز کے، مگر وہ نوفل کے اس انداز میں مسپرائز نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ہر بار وہ یوں ہی ہاتھ بڑھا کر پھر اس کا ہاتھ جھٹک دیتا تھا۔ اتنے عرصے سے ایک ڈرامہ ہی تو کھیل رہے ہیں آپ، میرے ساتھ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے بہت تحمل سے کہتے اپنے شانوں پر سے اس کے ہاتھ ہٹائے تھے۔ اگر آپ چاہیں تو اس ڈرامے کو حقیقت بنایا جا سکتا ہے۔ وہ جانے کس رو میں تھا، بے اختیار کہہ بیٹھا، مگر صبا کے اندر کہیں گہری ضرب پڑی تھی۔ حقیقت سے ڈرامے بنا کرتے ہیں، نہ کہ ڈرامے سے حقیقت۔ ویسے اگر ہماری لائف پہ ڈرامہ بنے تو بہت انٹرسٹنگ ہوگا۔ صبا کی آنکھوں میں بے اختیار ہی نمی اتر آئی تھی، بے حد دل گرفتگی سے بولی، ڈرامہ ہی تو ہے ہماری زندگی، دوسروں کو دکھانے کے لیے ہنسنا، دوسروں کو خوش رکھنے کے لیے کامیاب ازدواجی زندگی کی ایکٹنگ کرنا۔
اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سب سے تنگ آ گئی ہیں، وہ مبہم سے انداز میں کہتا پھر سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سفید براق کلف لگے کرتے شلوار میں ملبوس وہ بھرپور مردانہ شخصیت کے ساتھ ماحول پر چھایا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ شادی سے لے کر اب تک صبا نے اسے کبھی اس لباس میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کا پہناوا ویسٹرن ہی ہوا کرتا تھا، اور اب جیسے اس کی وجاہت اور تمکنت میں اس لباس نے مزید اضافہ کر دیا تھا۔ نہیں، بہت خوش ہوں، بلکہ میں تو ایسی ہی زندگی کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ صبا کا دل جل کر خاک ہوا تھا۔ خوابوں کا کیا ہے؟ ہم صرف خواب دیکھنے پر ہی قادر ہیں، ان کی تعبیر اپنے حق میں نہیں کر سکتے۔ میں نے بھی بہت خواب دیکھے تھے اپنی زندگی کے لیے، وہ عجیب سے انداز میں کہہ رہا تھا تو صبا بولی، انتقام پورا کرنے سے بہتر تھا ان خوابوں ہی کو پورا کر لیتے۔ کم از کم کسی اور کی زندگی تو بربادی سے بچ جاتی، کسی اور کے خواب تو نہ ٹوٹتے۔ وہ چونکا تھا، وہ انتہائی شکستہ اور دل گرفتہ تھی۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ ہر خواب کی تعبیر اپنی من پسند نہیں ہوتی۔ بعض خواب حقیقت کا روپ دھانے پر بہت خطرناک اور ناقابل قبول ہو جاتے ہیں، وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا۔ صبا بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ آپ کی عیدی، وہ اس کی طرف کڑکڑاتے ہوئے نوٹ بڑھا رہا تھا، مگر صبا نے ان کی طرف ایک نظر بھی نہیں کی تھی۔ بہت شکریہ اس مہربانی کا، مگر اب شاید مجھے نہ تو آپ کی کسی چیز کی ضرورت ہے اور نہ ہی توقع، وہ بڑے تحمل سے کہتی۔ مزید وہاں نہیں رکی تھی، نوفل کئی پل اسی زاویے میں کھڑا رہ گیا۔ مجھ سے کیا توقعات وابستہ کیے بیٹھی ہو صبا میر؟ تم نے خود میری توقعات کو اس بری طرح سے رگیدا ہے کہ وہ سختی سے لب بھیج گیا۔ اب شاید عماد اور صبا کے بیچ کچھ نہ رہا ہو، شاید شادی کے بعد صبا مجھ سے واقعی کچھ نہ کچھ تو توقع وابستہ کر بیٹھی ہو، مگر شاید محبت کی امید رکھتی ہو۔ نوفل کے ذہن میں خیالات کی بھاگ دوڑ مچی ہوئی تھی۔ مگر میں یہ کیسے بھولوں کہ تمہارے ان جذبات پر، ان احساسات پر کسی اور کا قبضہ رہ چکا ہے؟ وہ نیچے آیا تو وہ صالحہ بیگم کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ بس میں یہی چاہتی ہوں کہ تم یوں ہی اس کا خیال رکھو، مختصر سی زندگی کو صرف اور کی ہوس میں بھلا دینا بھلا کہاں کی دانشمندی ہے۔ جب تک سمے کے سمندر میں خوشیوں کے موتی نہ چنے جائیں، بھئی پیچھے مڑ کر دیکھنے پر خوشی اور طمانینت کا احساس ہونا چاہیے، نہ کہ سود و ضیاع کا۔ صبا نے انہیں بتایا تھا کہ یہ لباس اور جویلری نوفل کی گفٹ کردہ ہے تو وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ انہوں نے نوفل سے کہا تو وہ بدقت مسکرا پایا۔ اس نے بھی تو اپنے دل پسند شریک کے سفر کے ساتھ ایسے ہی زندگی گزارنے کی تمنا کی تھی، مگر یہی تو زندگی اور خواب زندگی کی حقیقت کھلتی ہے۔ وہ گہری سانس بھرتا صالحہ بیگم کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ بس دعا کیا کریں امی، اور خوش رہا کریں، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ صالحہ بیگم نے اس کی پیشانی چوم کر خوشیوں بھری زندگی کی دعا دی تھی۔ میری خوشی تو تم دونوں کے خوش رہنے سے مشروط ہے میری جان۔ نگین کی طرف سے تو ایسا سکون ملا ہے کہ دل کو بیان سے باہر ہے۔ صحیح قدردانوں میں گئی ہے میری بچی، اتنا خیال رکھنے والے سسرال والے، محبت کرنے والا شوہر، میری تو ساری فکریں ختم ہو گئی ہیں۔ نوفل نے بے ساختہ صبا کی طرف دیکھا، وہ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ نوفل پر بہت غیر محسوس کن جھنجھلاہٹ حملہ کرنے لگی۔ وہ کیوں اتنی پتی ورتا بن رہی تھی؟ ہر وقت اپنے رویے سے نوفل کے رویے کو کیا محفلاج کرتی رہتی تھی، مگر کیوں چھپا رہی تھی وہ اس کی اصلیت سب سے؟ وہ اتنے مہینوں سے اس ایک بات کا سراغ نہیں لگا پایا تھا، فقط اپنے بھائی کی خوشگوار زندگی کی خاطر وہ یہ ناگوار زندگی سہ رہی تھی۔ مگر کیا اس کی سوچ اتنی ہی شفاف ہے کہ محض اپنے بھائی کی بلکہ میری بہن کی زندگی کی خاطر کتنی بے لوث ہے یہ؟ اس کی سوچیں الجھ کر مزید گنجلک ہو رہی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد نوفل نے خود ہی اسے مخاطب کیا تھا۔ میرے خیال میں اب ہمیں چلنا چاہیے، نگی اور انس کو بھی تو ادھر آنا ہے۔ وہ نہ بھی آئیں بیٹا، مگر جو حق صبا کا ہے وہ اسے ہر صورت ملنا چاہیے۔ تم لوگوں کا تو وہاں ہر لحاظ سے جانا بنتا ہے۔ صالحہ بیگم نے بڑی خوبصورتی سے اس کی غلطی کی نشاندہی کی تھی۔ وہ انس و نگی، نوفل و صبا کے مابین رشتے کو مخصوص وٹے سٹے کا رنگ دینے کے حق میں نہیں تھی۔ بہت بہتر، نوفل نے فرما برداری سے سر جھکایا تھا۔ صبا دل گرفتہ سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ صالحہ بیگم کی اچھائی پر خوش ہو یا نوفل کے ناروا رویوں کا دکھ منائے۔ ایک نوفل احمد اسے صحیح مان دے دیتا تو وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی گردانتی، مگر یہاں سب کو حسب آرزو ملنے لگے تو دنیا جنت نہ بن جائے۔ عید کے روز تو خوشی دل سے پھوٹتی ہے، مگر صبا کو آج بھی خوش ہونے کے لیے کوشش کرنا پڑ رہی تھی۔ میری زندگی میں یہ بناوٹ، یہ کھوٹ کب تک میرے خدا؟ یا پھر مجھے کاش وہ گناہ یاد آ جائیں جس کی پاداش میں مجھے یہ سزا بھگتنی پڑ رہی ہے، تو میں ہر تاوان چکا کر کفارہ ادا کروں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پشمردہ سی ہو رہی تھی۔
اتنی دل گرفتہ کہ آج بیر ہاؤس جانے کا خیال بھی اس کے اندر خوشی نہیں بھر پا رہا تھا۔ اس کی یہ خاموشی نوفل نے بھی بہت شدت سے محسوس کی تھی، مگر وہ خود جانے کن الجھنوں میں گھرا تھا کہ ہمیشہ کی طرح اسے اذیت دے کر خوشی حاصل کرنے کی بجائے خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ اس بوجھل فضا کی خاموشی کو نوفل کے پرسنل سیل کی رنگ نے توڑا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ڈیش بورڈ پر تھرتھراتا موبائل اٹھا کر بٹن پش کرتے ہوئے کان سے لگا لیا۔ خیر مبارک، تمہیں بھی عید مبارک۔ وہ اتنے عرصے میں پہلی بار مسکرایا تھا۔ صبا کھڑکی سے باہر جھانکتی رہی۔ آفر تو اچھی ہے، مگر کیا ہے کہ ابھی تو میں اپنی سسرال جا رہا ہوں، جانے وہاں کیا پروگرام سیٹ ہے، وہ معذرت خواہانہ انداز میں کہتا صبا کی سماعتوں کو متوجہ کر دیا۔ تو پھر تم خود ہی صبا سے بات کیوں نہیں کر لیتی؟ ہاں ابھی گاڑی میں ہیں ہم، یہ لو بات کرو۔ وہ کہنے کے بعد موبائل صبا کی طرف بڑھا رہا تھا۔ صبا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یالے آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، وہ بدستور ونڈ اسکرین کے پار دیکھتا کہہ رہا تھا۔ صبا نے دل پر بہت جبر کرتے ہوئے موبائل فون اٹھا کر اس نے کان سے لگایا تھا۔ بہت پرجوش سی ہائے ہیلو کے بعد وہ اصل بات پر آئی تھی۔ رات کو پارٹی رکھی ہے میں نے گھر پر، اور میری شدت سے خواہش ہے کہ تم ضرور شرکت کرو۔ ابھی تو ہم گھر جا رہے ہیں۔ صبا کا حامی بھرنے کا قطعی ارادہ نہیں تھا، مگر پھر بھی اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بے ساختہ نظر نوفل پر ڈالی تھی، مگر وہ اسی محویت کے ساتھ ڈرائیونگ میں مصروف تھا، یعنی اس آفر کو قبول یا رد کرنے کی ساری ذمہ داری صبا ہی کی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے صبا، ابھی تو بہت ٹائم ہے، گھر والوں سے ملو، گپ شپ لگاؤ، پارٹی شام کے بعد ہے یار، دوست مل بیٹھے گے یار۔ یالے کے اصرار میں بہت بے ساختگی بھری اپنائیت تھی، اور ادھر صبا میر تھی مروت اور محبت سے گندی ہوئی۔ پتہ نہیں گھر والوں نے کیا پروگرام بنایا ہو۔ انکار کرنے کی کوشش میں اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ یالے کے محض ایک ہی بار اصرار کرنے پر وہ موم ہو گئی تھی۔ اوکے اب لگی ہو نا نوفل کی بیوی، وہ تو شوقین ہے پارٹیز اور ہلے گلے کا، یالے نے ہنس کر کہا تو صبا نے اس نئی اطلاع کے ساتھ الوداعی کلمات کہتے ہوئے فون نوفل کی طرف بڑھا دیا تھا۔ اس نے ٹائمنگ وغیرہ کنفرم کر کے فون آف کر دیا تھا۔ اگر آپ کا موڈ نہیں تھا تو آپ پر دعوت قبول کرنے کی کوئی مجبوری نہیں تھی، وہ چڑھتی نگاہ اس پر ڈالتا کہہ رہا تھا۔ جہاں اتنا کچھ برداشت کر رہی ہوں وہیں ایک آپ کے منظور نظر بھی صحیح، صبا نے بڑے ضبط سے کہا تھا۔ نوفل نے کچھ کہنے کی کوشش میں کھلتے لبوں کو بمشکل آپس میں بھینچا تھا۔ گاڑی کی فضا پھر سے بوجھل ہو گئی تھی۔ میری صرف ایک ہی شرط ہے، خبردار جو تم نے میرے بغیر وہاں رہنے کی ضد کی تو۔ نگین کو بیگ میں کپڑے ٹھونستے دیکھ کر کمرے میں آتے ہی انس نے صفا چٹ انداز میں کہا تو وہ جل کر بولی، تو میں کون سا ہفتہ بھر رہنے کو جا رہی ہوں، آپ کے ساتھ ہی واپس آؤں گی، آپ کا کیا بھروسہ ہے اب؟ انس دل کھول کر ہنسا تھا، پھر اس کا دل جلانے والے انداز میں بولا، تو یوں کہو نا کہ میری بے اعتباری ہو رہی ہے۔ ہاں ہو رہی ہے، نگین نے صاف گوئی سے اعتراف کیا تھا۔ اس روز میں ہفتہ بھر رہ کر آئی تو آپ کیسے آزاد ہوئے پھر رہے تھے، بلکہ اڑ رہے تھے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنی زلفوں کے چنگل میں قید رکھو، اپنے علاوہ کچھ سوچنے نہ دو، مگر تمہیں خود ہی کچھ پرواہ نہیں اپنے ہینڈسم شوہر کی، تو پھر شوہر بیچارہ کیا کرے؟ وہ بڑی معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ نگین کو غصہ آنے لگا، دانت پیس کر بولی، ایک تو بیوی کے ادھر ادھر ہوتے ہی ہینڈسم شوہروں کو چارے کی ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے، تبھی تو خود کو بے چارے محسوس کرتے ہیں۔ انس نے بہت مشکل سے ہنسی ضبط کرتے ہوئے اس کے شانے پر ٹھوڑی ٹکاتے ہوئے شرم سے کہا، تو چارے کو کیا ضرورت ہے؟ ٹھوڑی ٹکاتے ہوئے شرارت سے کہا، تو چارے کو کیا ضرورت ہے ادھر ادھر ہو کر شوہر کو بے چارہ کرنے کی؟ وہ پوری کی پوری اس کی طرف گھوم گئی تو وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ یہی تو بات ہے، بیوی کو چارہ سمجھ رکھا ہے آپ لوگوں نے، جب جی چاہا اس کا موجود ہونا اشد ضروری ہے، بیوی کو بھی کبھی بیچاری سمجھ لیا کریں، متنزن کہہ رہی تھی۔ انس نے دونوں ہاتھ اس کی کمر میں حمائل کرتے ہوئے ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں جکڑ لیا۔ تو بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عقل استعمال کرے، معصوم شوہر کو اتنے چالاک زمانے کے حوالے کر کے میکے نہ جایا کرے۔ جب آپ میرے حقوق ضبط کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کا یہ رومانٹک انداز مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ واقعتاً چڑھ گئی تھی۔ خبردار، تم مجھ پر اپنے حقوق کے سلسلے میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتی، محبت کرنے کے معاملے میں تو میں چوک ہی نہیں سکتا کبھی۔ وہ اپنے کہے کو عمل سے یقین بخش رہا تھا۔ نگین کی سانس رکنے لگی تھی، اور یہ تو وہ بھی مانتی تھی کہ انس کے جذبات کی شوریدہ سری کا ساتھ دینا تو دور کی بات، وہ اس کے جذبات کو سہ بھی نہیں پاتی تھی۔ ایک حیا کا سا احساس اس پر ہمیشہ حاوی رہتا تھا۔ اس کے برعکس انس اپنے جذبات کے فی الفور اظہار کے معاملے میں بہت بے باک تھا۔
انس دیر ہو رہی ہے، وہ کسمس آئی تھی۔ انس نے اس کے دل فریب چہرے کو گہری نگاہ میں سمویا تھا۔ کیا بہت ضروری ہے آج جانا؟ اس کے لب و لہجے سے چھلکتے مخصوص استحقاق کو پاتے ہی نگین نے جیسے ہوش میں آتے ہوئے اس کے بازو کو جھٹک دیا تھا۔ خبردار، جو آپ نے مجھے ورگلانے کی کوشش کی تو آج عید کا دن ہے اور مجھے گھر ضرور جانا ہے۔ دیکھا، ایک ہی پل میں مجھے شیطان کے منصب پر فائز کر دیا۔ نگین کو ہنسی آ گئی۔ یہ میں نے کب کہا؟ آپ کے دل کا چور بولا ہوگا۔ ورگلانے کا کام شیطان کا ہوتا ہے اور تم مجھے شیطان کہہ رہی ہو۔ اپنی بات پر وہ زور دے کر بولتے ہوئے ناراضگی سے کہتا بستر پر دراز ہو گیا۔ نگین گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ اب اگلا آدھا گھنٹہ اسے منانے میں صرف ہونے والا تھا اور یہ وہ بات اچھی طرح جانتی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹائے جانے پر وہ پلٹی تھی۔ آ جائیں۔ دروازہ کھول کر ہمراہ نے اندر جھانکا تھا۔ صبا آپی اور نوفل بھائی آ گئے ہیں۔ وہ اطلاع دے کر غائب ہو گئی تھی۔ دیکھا، ایسے ہوتے ہیں اچھے شوہر۔ نگین نے اسے مزید تپایا تھا اور وہ واقعی سلگتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ایک تم اور ایک تمہارا بھائی، اچھوں کی دنیا تمہیں دونوں پر ختم ہو گئی ہوگی۔ اچھا بابا سوری، اب باہر تو چلے۔ نگین نے ہنستے ہوئے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے تو چند لمحے اسے گھورتے رہنے کے بعد وہ مسکرا دیا تھا۔ اگر تم میری اتنی پیاری بیوی نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوتا۔ کمرے سے نکلتے ہوئے وہ اسے بابر کروا رہا تھا۔ نگین کے ہونٹوں پر بے ساختہ ہنسی چٹکی تھی۔ وجی، ایک بار تم میرے ہاتھ آؤ، پھر دیکھنے میں تمہارا کیا حشر کرتی۔ اسے دھمکا رہی تھی مگر وجدان کہاں ہاتھ آنے والا تھا۔ منٹوں میں اڑنچو ہو گیا۔ صبا نے پیچھے سے زحا کو باہوں کے گھیرے میں لے لیا تو وہ گھبرا کر پلٹی، پھر صبا کو دیکھ کر جوش بھرے انداز میں عید ملنے لگی۔ تم نے وہ گانا نہیں سنا زوئی؟ شادی کے دن قریب ہیں، بنو ذرا دھیرے بولو، وہ شرارت سے کہہ رہی تھی مگر زحا نے اسے وہیں ٹوک دیا۔ عید کے روز تو موڈ خراب مت کرو، لگتا ہے معید بھائی نے عیدی نہیں دی۔ ان سے تو ایسی عیدی وصول کریں گے کہ یاد کریں گے وہ بھی۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی تو صبا نے پرتجسس انداز میں پوچھا، ایسا کیا مانگ لیا تم نے؟ اپنی زندگی، اپنی آزادی، وہ لہک کر بولی تھی۔ صبا اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ پھر جانے کا مکمل یقین ہو گیا ہو۔ تم ذرا یہ بتاؤ کہ نوفل بھائی کدھر ہیں؟ میں ان سے آج دو ہاتھ کرنے والی ہوں۔ بتاؤ ذرا، ہماری لڑکی پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ زحا یکلخت ہی بدل گئی تھی۔ صبا ہلکے سے مسکرائی، وہ سب کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھے ہیں۔ نگی اور انس بھائی چلے گئے ہیں کیا؟ زحا اس کے ساتھ لاؤنج کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ صبا نے اس بات میں جواب دیا، ہاں ابھی نکلے ہیں ہمارے آنے کے بعد۔ زحا جاتے ہی نوفل کو گھیر کر بیٹھ گئی جو پہلے ہی وجدان اور ہمراہ کے نرغے میں تھا۔ پہلے تو نکالے ایک بھاری بھرکم عیدی، اس کے بعد میں آپ پر ایک بہت بھاری مقدمہ چلانے والی ہوں۔ اس نے دھونس بھرے انداز میں کہا تھا۔ ہاں بھائی، کیوں نہیں، تم چلا سکتی ہو مقدمہ، آخر ایک اتنا قابل وکیل سونپ رہے ہیں تمہیں۔ نوفل نے ہنستے ہوئے بے ساختگی سے کہا تو اس کے اندر تک کڑواہٹ بھر گئی۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نوفل کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھا معید حسن اس جملے سے محروم رہا ہو۔ غلط فہمی ہے آپ کی دولہا بھائی، ہم اپنے زور بازو پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں، دوسروں کا سہارا نہیں لیتے۔ وہ اونچی آواز میں بولی تو اپنا والیٹ نکالتا نوفل ہنس دیا۔ اس نے اپنا والیٹ نکال کر صبا کی طرف بڑھایا تھا۔ میں اسے کیا کروں؟ وہ گڑبڑائی تو اسما بھابی نے آہ بھر کے شرارت سے کہا، یہ تو حال ہے ہم بیچاری بیویوں کا، کبھی جو شوہر مہربان ہو جائیں تو بھی یقین نہیں آتا۔ اسما بھابی ان کے اس فکرے اور صبا کے جھینپ اٹھنے پر سبھی نے لطف لیا تھا۔ بھائی عیدی دیں سب کو۔ نوفل کی آنکھوں میں ہلکی سی تنبی تھی۔ اپنا آپ سنبھالنے اور دوسرے لفظوں میں اس کا اپنا آپ سنبھالنے کی کوشش اور دوسرے لفظوں میں اس کا امیج برقرار رکھنے کی۔ صبا نے دل پر جبر کرتے ہوئے اس کا والیٹ تھما تھا۔ ابھی آتی دفعہ اس کے دیے ہوئے روپیوں کو اس نے ہاتھ نہیں لگایا تھا اور اب اتنے استحقاق سے نوٹ بانٹنا اسے بالکل بھی گوارا نہیں تھا۔ مگر شاید اس کی زندگی میں سب کچھ انچاہا ہی رہ گیا تھا، تب شاید اس نے بدلہ چکانے کی سوچی تھی۔ بڑے کھلے دل سے اور کھلے ہاتھ سے اس نے نوفل کا والیٹ ہلکا کرتے ہوئے وجدان ہمراہ کے ساتھ ساتھ احمر اور چاند کو بھی عیدی دی تھی۔ شاباش ہے بھائی، اور میری عیدی کہاں ہے؟ چاند کو عیدی ملتے ہی اماد کو سخت اعتراض ہوا تھا۔ اتنے بڑے ہو کر مجھ سے عیدی لیں گے؟ صبا کو ہنسی آئی تھی، تم کون سا عمروں کے لحاظ سے دے رہی ہو؟ یہ چاند تو جیسے شیر خورگی کی عمر میں ہے، مجھ سے صرف 4 ہی ماہ چھوٹا ہے۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا اتنے بڑے ہونے کے طعنے پر۔ یہ بہت کانشیس ہیں عمر کے معاملے میں۔ زحا کو بھی ہنسی آ گئی تھی۔ شرم کرو اماد، اب دی ہوئی عیدی کی واپسی کا بندوبست کر رہے ہو؟ اسما بھابی سے غیرت دلانے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ جی، اور آپ کا جو ننھا شوہر ہے نا، وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی سب کو اپنی بالی عمریہ کے قصے سنا کر عیدی بٹور کر فارغ ہوا ہے۔ اماد نے پورا بدلہ چکایا تھا۔ سب کی ہنسی پر اسما بھابی نے اپنے میاں کو ہلکی نگاہ سے گھور کر دیکھا
نعمان کو خود عماد کی لنکرانی پر ہنسی آ رہی تھی۔ رات کے کھانے پر خواتین نے بے حد اہتمام کیا تھا۔ ہم دونوں کہیں انوائٹڈ ہیں امی، صبا نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ خوشی سے بیٹا، مگر عید کے روز تو یہ اہتمام ہوتا ہی ہے، انہوں نے تسلی دی تھی۔ یالے کے ہاں جانے تک وہ خاصی پشبردہ ہو چکی تھی۔ کپڑے بدل کر وہ اپنے ساتھ لایا۔ امی کی طرف کا جوڑا پہن کر الجھی سی بیٹھی تھی جب نوفل اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ آپ ابھی تک یوں ہی بیٹھی ہیں؟ وہ ٹھٹکا تھا۔ اس قدر کھلتے ہوئے رنگ کے لباس میں وہ بے حد نمایاں ہو رہی تھی۔ دوپٹے سے بے نیاز متناسب سراپا ایک الگ ہی بہار دے رہا تھا۔ کیا بہت ضروری ہے جانا؟ وہ جیسے ہار کر پوچھ رہی تھی۔ وہ چند سیکنڈز کے لیے خاموشی سے اسے دیکھتے رہا، پھر بہت نارمل انداز میں بولا، یہ تو آپ کو اس وقت سوچنا چاہیے تھا، حامی آپ ہی نے بھری تھی اس انویٹیشن کے لیے، آپ نے بھی مجھے منع نہیں کیا تھا۔ وہ بے دلی سے چٹیا کے بل کھولنے لگی۔ ویری ویل، وہ دھیرے سے ہنستا وہ آگے بڑھ کر اونچے تکیے سے ٹیک لگاتا بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ یعنی اب آپ میری مرضی کی پابند ہو گئی ہیں؟ مرضی ہو یا نہ ہو، کسی کا پابند ہونا ہی بہت معنی رکھتا ہے، وہ بہت ضبط سے کہہ رہی تھی۔ اوہ ہو، تو یہ بات آپ کے لیے بھی معنی رکھتی ہے؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا تو اپنے گھنے بالوں کو برش سے سلجھاتی وہ مارے تحیر کے پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس شادی کو ایک کھیل کے طور پر آپ نے کھیلا ہے۔ اس شادی سے آپ کے مفادات وابستہ تھے، میرے نہیں۔ میں نے تو یوں ہی شادی کی تھی جیسے سب لڑکیاں کرتی ہیں۔ پھر آپ مجھ پر طنز کے تیر کیوں چلاتے رہتے ہیں، یوں جیسے یہ کھیل آپ نے نہیں میں نے کھیلا ہو؟ اس نے تلخی سے کہا تھا۔ چند لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد نوفل نے آنکھیں مون لی تھی۔ اس کے طرز عمل نے صبا کو اندر تک توڑ پھوڑ دیا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ زور زور سے چیخنے چلانے لگے، اتنا کہ نوفل احمد کی یہ بے نیازی چٹک کر رہ جائے، وہ بھی دنیا کے سامنے اپنے کیے کا جواب دے ٹھہرے۔ وہی تکلیف اس کے بھی حصے میں آئی جس کا شکار وہ ہو رہی تھی۔ اس کا جی تو چاہا کہ عظیم ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس انویٹیشن کو رد کر دے، شاید اسی طرح نوفل احمد سے کچھ بدلہ لیا جائے، مگر پھر وہی عورت کی ازلی کمزوری، خود سے زیادہ خود سے منسلک رشتوں کا خیال ہمہ وقت زنجیر کی مانند پیروں سے لپٹا رہتا ہے۔ اسے بھی جگہ اور ماحول کا خیال روک گیا تھا۔ اس کے بعد صبا نے مکمل تیاری کے بعد اسے جگایا تھا۔ میرے کپڑے نہیں لائیں آپ؟ وہ سوئی نظروں سے انہیں دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ شاید کچھ دیر میں وہ نیند کے جھونکوں کی زد میں آ گیا تھا۔ صبا نے خاموشی سے اس کے کپڑے لا کر بستر پر ڈال دیے جو وہ اسی پارٹی کے خیال سے اپنے کپڑوں کے ساتھ لے آئی تھی۔ عین عید کے روز منہ اٹھا کر کسی اور کے گھر چل دینا اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر اب یالے سے حامی بھر کے وہ خود اپنے پاؤں پر بیڑی ڈال بیٹھی تھی۔ جینز شرٹ میں ملبوس وہ واش روم سے نکل کر آئینے کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ صبا بے دلی سے بیٹھی اپنی چوڑیوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ چلیے، وہ اس کی لیڈیز پرفیومز چیک کرنے کے بعد اس کی طرف پلٹا تو وہ چونک کر گہری سانس کھینچتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سب سے ملتی وہ اس کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ یہ تو بہت غلط بات ہے کزن، آئی ہمارے بہانے سے ہو اور جا کہیں اور رہی ہو۔ عماد کا شکوہ نوفل کو ابھی تک سلگا رہا تھا۔ وہ بہت خاموش اور بیزار بیٹھی تھی۔ اب آ ہی گئی ہیں ہمارے باندھے تو کم از کم یہ موڈ لے کر پارٹی میں مت جائیے گا، وہ تلخی سے گویا ہوا تھا۔ میں نے آپ سے کبھی کہا ہے کہ اگر مارے باندھے مجھ سے شادی کر ہی چکے ہیں تو اب اسے سلیقے سے نبھائیے؟ وہ بہت غیر متوقع طور پر بول اٹھی تھی۔ لہجہ بھر کو تو نوفل بھی چپ رہ گیا تھا۔ میں بھی انسان ہوں اور مجھے بھی برے رویے تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھا کریں، وہ بڑے ضبط سے کہہ رہی تھی۔ وہ جبڑے بھینچ کر رہ گیا۔ راستے میں نوفل نے کیک اور پھول خریدے۔ یالے نے گھر ہی میں پارٹی ارینج کر رکھی تھی۔ ایسٹر اور ویسٹر امتزاج سے ڈیکور کیا گیا گھر بے حد شاندار نظر آ رہا تھا۔ صبا یہی سوچ کر کانشیس ہو رہی تھی کہ جانے وہاں کتنے لوگ ہوں گے، مگر وہاں سے محض یالے اور اس کے ڈیڈی کو موجود پا کر اس کی آدھی ٹینشن دور ہو گئی تھی۔ یالا نے بہت پرتپاک انداز میں ان کا استقبال کیا تھا۔ تھینکس لاٹ صبا، مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ تم اتنے اہم دن پر گھر سے نکل پاؤ گی۔ یقین جانو مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ وہ صبا کی مشکور ہو رہی تھی۔ صبا محض مسکرا کر رہ گئی۔ میں تو سوچ رہا تھا جانے کتنی بڑی پارٹی دے رہی ہو جو یوں عید کے روز مدعو کیا جا رہا ہے، نوفل مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جہاں تم موجود ہو وہ خود بخود گرینڈ پارٹی بن جاتی ہے، کیوں صبا؟ یالے نے اشارہ سے کہتے ہوئے صبا سے تائید چاہی تو وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ یالے انہیں سافٹ ڈرنک سرو کرنے لگی۔ میں تمہیں یوں خوش و مکمل دیکھ کر بہت خوش ہوں ینگ مین، یالے کے ڈیڈی نوفل سے کہہ رہے تھے، مگر یار کچھ دوستی بھی تو نبھاؤ، اس سر پھری سے بھی کہو شادی کر لے اب۔
सबा गैर इरादी तौर पर उनकी तरफ मतवज्जा हो गई थी। मैं तो जाने कब से कह रहा हूँ इससे यही नहीं मानती। नौफल ने यकीनन इस टॉपिक को बहुत लुत्फ़अंदोज़ होने वाले अंदाज में लिया था। लफ्ज़ों को बहुत खींच कर बोला तो याले ने उसके पास सोफे में धंसते हुए उसको घूरा था। मैं तो कहता हूँ इसे अगर कोई पसंद है तो भी बताए, डैडी खुले अंदाज में कह रहे थे। नौफल ने मुस्कुराहट दबाते हुए बज़ाहिर बड़ी सादगी से याले को उकसाया था। हाँ हाँ याले, बता दो अंकल को अगर कोई पसंद है तो। उसकी शरारत समझते हुए याले ने दांत पीसते हुए आराम से कहा था। यही था डैडी, खुद तो मज़े से शादी कर ली, अब मुझे मशवरे दिए जा रहा है। डैडी ने उसकी बात पर ज़ोरदार कहकर लगाया था, मगर नौफल एकदम सीधा हो बैठा और बेसाख्ता हंसते हुए बोला, खुदा को मानो यार, मेरी बीवी बैठी हो तुम ऐसे तखरीबकाराना बयानात दे रही हो। अच्छा है ना, ज़रा तुम्हारी भी झाड़ हो। खुद तो शादी करके बैठ गई और दोस्त की ज़रा भी परवाह नहीं। याले ने इत्मीनान से कहा था। इट्स टू लेट याले, अगर तुम पहले इशारा भी कर देती तो मैं ज़रूर तुम्हें अपना प्रपोज़ल पेश करता। नौफल ने अचटती निगाह बिल्कुल खामोश बैठी सबा पर डालते हुए कतरे तासुब से कहा था। देखा डैडी, यही वजह है मेरी शादी ना करने की। याले ने फिलफो सिचुएशन को अपने हक़ में किया था। किस कदर बेवफा होते हैं ये शौहर हज़रात, इतनी खूबसूरत बीवी के होते भी लाइन मारने से बाज नहीं आते। बात को मजाक में मत टालो याले, मैं इस साल तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। एंड दैट्स ऑल, डैडी ने कत्ती से कहा तो वो परेशान सी नौफल की तरफ देखने लगी, फिर संजीदा होते हुए बोली, ऐसे ही थोड़ी हो जाती है शादी बिना दूल्हा के। तो वो कौन सा मुश्किल काम है, एक से एक बेहतरीन रिश्ता मिल रहा है तुम्हारे लिए। वो बहुत एतमाद से गोया थे और वो वाकई ये बात सच भी थी। लेकिन डैडी, हर किसी से तो शादी नहीं की जा सकती ना, याले ने ज़िद छोड़कर कहा था। तो फिर किसी एक से कर लो। वो उससे भी ज़्यादा इत्मीनान से बोले थे। और अगर वो एक इन दिनों दस्तयाब ना हो तो। वो बेसाख्ता बोली तो सबा ने चौंक कर उसे देखा था। तो फिर ये कि तुम्हें अच्छे दिनों की उम्मीद रखनी चाहिए, जो तुम्हारा है वह लौट कर तुम्हारे पास ही आएगा। नौफल ने उसे तसल्ली दी थी। सबा को लगा जैसे उसकी आंखों के सामने इश्क व आशिकी का खेल खेलते हुए वो उसका ज़ब्त आजमा रहे हों। ग्लास पर उसके हाथों की गिरफ्त गैर इरादतन ही सख्त हो गई। वो जो दुनिया में इसका सबसे ज़्यादा अपना होना चाहिए था, इस कदर दूर, उससे किस कदर दूर था। गुर्बतों में भी फासले समोए हुए उसे पल पल अज़ियतों का शिकार करता था। और याले आफरीदी, शायद उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत। उसने बेतासुर निगाह उन दोनों पर डाली थी, किस कदर इस्तेहकाक भरे अंदाज में नूफल के साथ जुड़ के बैठी थी। आज़ादाना माहौल की परवरदा याले या फिर उसके डैडी को इस गुर्बत से शायद कोई फ़र्क ना पड़ता, मगर सबा का दिल तो जैसे मुसलसल किसी ने मुट्ठी में दबोचा हुआ था। ये दूसरी बार थी जब उसे महसूस हुआ कि वो नौफल अहमद से मोहब्बत करने लगी थी। उस कज अदा और बेवफा शख्स से जो उसे इल्तफ़ात की एक निगाह भी बख्शने को तैयार नहीं था। वो याले से उसकी कुर्बत देखकर सुलग रही थी, जेलस हो रही थी। और नौफल अहमद को शायद सामने बैठे उस वजूद का एहसास तक नहीं था जिसे वो अपने साथ अपनी निस्फ़ बेहतर के तौर पर लाया था, अब भुलाए बैठा था। अच्छा, फजूल बातें ख़त्म करो। सबा क्या सोच रही होगी, हम अपनी ही बातों में मगन होकर उसको भूले बैठे हैं। याले ने यकबारगी मौजू तब्दील कर दिया था। पता है डैडी, नौफल इज़ सो लकी, इसने लाइफ में हमेशा अपनी मर्ज़ी और पसंद की शय पाई है। सबा ही की मिसाल लें, बस नाम ही लिया था उसने और ये उसे मिल गई। वो पुरसताइश अंदाज में कह रही थी। सबा सख्त बेआरामी महसूस करते हुए पहलू बदल कर रह गई। उसे याले की बातें तंज़ ही महसूस हो रही थी। फिर तो ये आपका नाम भी लेते तो आप उन्हें मिल जाती। सबा ने बहुत तहम्मुल से मुस्कुरा कर कहा था। अपने दिल के दर्द की शिद्दत को फ़कत वही जान सकती थी। अपनी ऐसी किस्मत कहाँ। याले ने गहरी सांस भरी थी, फिर बेसाख्ता हंस दी। सबा ने बिला इरादा नौफल की तरफ देखा तो वह गहरी नज़र उस पर जमाए हुए था। काश उस निगाह में मोहब्बत होती, कम ही सही मगर तवज्जो होती, तो शायद मेरा शुमार भी दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरतों में होता। वो खामोशी से ज़ाविया निगाह बदल गई थी, मगर दिल में पनपने वाली ख्वाहिश को रोकना उसके बस में नहीं था। खाने के दौरान भी वो ज़्यादातर खामोश ही रही, जबकि नौफल और याले एक के बाद एक मौजू पर बहस करते और कह लगाते उसे एहसास कमतरी का एहसास दिलाते रहे थे। सबा बहुत अच्छी बच्ची है, मगर थोड़ा कम बोलती है। डैडी ने वापसी पर उसके सर पर हाथ फेरते हुए मुलायमत से कहा तो वो बस मुस्कुरा कर रह गई। उन्होंने सबा और नौफल को गिफ्ट्स भी दिए थे, जबकि याले हस्ब आदत खुले दिल से मिली। बहुत लकी हो सबा, जो इतने चाहने वाला शख्स मिला है तुम्हें। इसकी कदर करना और बहुत ख्याल भी रखना दूसरों के लिए। जिस कदर केयरिंग है, खुद से उतना ही बेपरवाह रहता है, मगर मुझे यकीन है कि तुम्हारी मोहब्बत उसे समेट लेगी। वो नरमी से मुस्कुराते हुए बहुत दोस्ताना बातें शेयर कर रही थी, जबकि
नौफल जब डैडी से अलविदाई कलमात अदायगी के बाद नौफल उनके करीब आ खड़ा हुआ और शायद उसकी एक आध बात सुन भी चुका था। क्या पट्टियाँ पढ़ा रही हो मेरी मिसेज़ को, उसने कहते ही सबा के शानों पर बाजू दराज करते हुए उसे खुद से करीब किया तो वो जैसे किसी इम्तिहान में पड़ गई। बेख्तियार ही खुद में सिमट कर उसने नौफल को देखा। वो होंठों पर मखसूस दिलकश मुस्कुराहट लिए याले की तरफ मुतवज्जा था। पट्टियाँ तो नहीं पढ़ा रही, लेकिन यकीन करो नौफल, तुम दोनों को देखकर अब मेरा भी शादी करने को दिल चाह रहा है। याले ने ठंडी सांस भरते हुए कहा तो वो हल्का सा कहका लगाते हुए बोला, यानी हम दोनों कामयाब जा रहे हैं। ऐसे वैसे मुझे तो पछतावा हो रहा है कि तुम्हें क्यों मिस कर दिया मैंने, वो अब भी शरारत से कह रही थी। सबा के दिल में खलासा पैदा होने लगा। मुझे इसलिए मिस कर दिया तुमने क्योंकि कहीं कोई और बहुत शिद्दत से मेरा इंतज़ार कर रहा था, नौफल ने ज़ोमानी अंदाज में कहा तो वो मुस्कुराते हुए पूछने लगी, यानी जिसका मुझे इंतज़ार है मुझे भी वही मिलेगा? ये तो इंतज़ार की शिद्दत पर मुनहसर है, नौफल ने शाने उचकाते हुए कहा। फिर सबा को सामने करते हुए बोला, फिर सबा को मुखातिब करते हुए बोला, आप बताएं वो इसम जिसे पढ़कर मुझे काबू में किया है आपने? हाँ हाँ ज़रूर सबा, याले ने फ़ौरन कहा था। सबा ने एक खामोश निगाह नौफल के चेहरे पर डालते हुए फीकी सी मुस्कुराहट के साथ पूछा, क्या आपको वो इसम मालूम करना है जिससे ये काबू में आ जाएं? सबा बेसाख्ता हंसी थी। अरे नहीं, मुझे तो अपने उनको काबू करने वाला इसम चाहिए, ये तो अब तुम्हारा हो चुका है। सबा का दिल चाहा उसका शुक्रिया अदा करे पर दिल महसूस कर रह गई, मगर इतना कह ही दिया, ये आपकी भूल है जो ये आपको मेरे काबू में लग रहे हैं। चलो ये ना सही, तुम तो उसके काबू में आ गई हो, यही तो सच्ची और खरी मोहब्बत की निशानी है नौफल। मोहब्बत की निशानी है नौफल, इसने जिसे चाहा उसे पा लिया, अपनी मोहब्बत की तकमील की है, उसे तिश्ना नहीं छोड़ा, याले से ताइशी अंदाज में कह रही थी। सबा को ना तो नौफल का अंदाज़ समझ में आ रहा था और ना ही याले का। पता नहीं हकीकत क्या थी और सराब क्या था, मगर काश कि इसी में ज़िंदगी तमाम हो जाए। अपने शानों पर नौफल के बाजू का पुरहरारत लम्स महसूस करते हुए उसने बहुत शिद्दत से दुआ की थी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ यार? अनस उसके कमरे में दाखिल हुआ तो वो तहय्युर और बेयकीनी की गिरफ्त में था। टेबल लैंप की रोशनी में राइटिंग टेबल पर झुका मोहित किसी कानूनी किताब में से नोट्स लेता हाथ लगाकर उसे देखने लगा। वो ट्यूबलाइट ऑन करके उसके साथ पड़ी कुर्सी पर आ बैठा। मोहित अभी भी खामोश मगर मुंतज़िर निगाहों से उसे देख रहा था। बच्चे नहीं हो तुम कि मैं हर बात खोल कर बताऊँ? शादी क्यों मुलतवी कर रहे हो तुम? अनस ने चिल्लाकर कहा तो वह पेन बंद करके पेपर्स पर फेंकता मुस्कुरा दिया। फिर इत्मीनान से बोला, मुलतवी ही की है, इनकार तो नहीं किया? मुझे तो इनकार ही के मतरादफ लग रहा है। ऐन तारीख तय होने के वक्त तुम्हें याद आया कि 2 साल की मंगनी रख लेते, ये कोई मजाक है क्या? अनस वाकई संजीदा बल्कि कदरे गुस्से में था। मोईद उसके अंदाज़ को ज़रा भी सीरियसली नहीं ले रहा था। मजाक नहीं है, इसलिए तो कह रहा हूँ कि हम दोनों को इस रिश्ते से मानूस होने का वक्त चाहिए। ज़ुहा का रवैया तुम्हारे सामने है, मोईद ने बहुत पुरसकून लहजे में कहा तो उसकी बात रद्द करते हुए अनस कदरे ठंडा पड़ने लगा। फिर भी यार ये कोई बात तो ना हुई, दिन क्या रह गए थे? ज़ुहा के नखरे तो सालाना प्रोग्राम की तरह उसे कौन संजीदगी से ले रहा था, मगर मैं लेना चाहता हूँ। मोईद ने संजीदगी से उसकी बात काट कर कहा था, मैंने नोट किया है कि ज़िंदगी के मुतालिक उसका अपना ही नज़रिया है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा खुद से मुंसलिक ज़िंदगियों का ख्याल करते हैं, मगर ज़ुहा उन लोगों में से है जिनके लिए ख़ुद की ज़िंदगी ही पूरी ज़िंदगी होती है। और मैं चाहता हूँ कि जब वो मेरी ज़िंदगी में आए तब तक उसकी सोच में पुख्तगी आ जाए, और मेरे ख्याल में 1-2 साल काफ़ी होंगे उसके लिए। उसकी बात को गौर से सुनता अनस बेचारगी से बोला, मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा मोईद कि एंड टाइम पे सब क्या है यार, तुम तो इतने गैर ज़िम्मेदार कभी नहीं रहे। मोईद ने उसे खफीफ सा घूरा, वो तुम ही थे ना जो मुझे समझाने के लिए दौड़े चले आए थे कि ज़ुहा और मेरी तबीयतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये उसका वावेला था, मैं तो महज तुम्हें तंबीह कर रहा था। अनस ने उसे याद दहानी कराई थी। मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया और तुम बेफिक्र हो। जब बड़े मामू और छोटे मामू को कोई एतराज़ नहीं हुआ तो तुम क्यों दुबले हो रहे हो? मोईद ने इत्मीनान से कहा तो अब की बार अनस उसे घूरते हुए बोला, मैं सिर्फ ये जानने आया हूँ कि ये ख्याल तुम्हें उस वक्त क्यों नहीं आया जब तुम्हारी बात पक्की हो रही थी। अब जबकि सब तुम्हारी शादी के इन्विटेशन के इंतज़ार में है, तुमने बाकी आइंदा का दुमछल्ला लगा दिया है। तुम्हारे समझने के लिए आसान लफ्ज़ों में ये है कि पहले शायद मैं बड़ी मामी की खुशी को निभाना चाह रहा था, मगर फिर ज़ुहा का रद्द अमल देख कर एहसास हुआ कि हम दोनों इस रिश्ते को समझने और उससे मानूस होने के लिए
کچھ وقت چاہیے، بس اسی لیے میں نے فوراً بڑے ماموں سے بات کر لی۔ چھوٹے ماموں بھی وہیں موجود تھے اور چاچو نے کچھ نہیں کہا۔ انس نے دلچسپی سے پوچھا تو وہ طمانینت بھرے لہجے میں بولا، ان کے کانوں تک بھی زحا کے اعتراض پہنچ چکے ہیں۔ بڑے ماموں سے پہلے انہوں نے میری پشت تھپکی تھی، ویسے تم ہو بڑے خبیث۔ انس نے متاثر کن انداز میں کہا تو اسے ہنسی آ گئی۔ اس ہجو کی وجہ تسبیحاں پوچھ سکتا ہوں؟ منٹوں میں سب کو اپنا ہم خیال بنا لیتے ہو، بات میں دم ہونا چاہیے یار۔ ویسے ابھی کچھ خاص خوش نہیں ہے تمہارے فیصلے سے۔ انس کو خیال آیا تھا ان کا بس چلے تو وہ شام سے پہلے 3 بول پڑھوا دے میرے، اس لیے میں نے بڑے ماموں سے بات کی ہے۔ اب وہ جو فیصلہ کریں گے وہی ہوگا۔ معید نے مسکراتے ہوئے بولا تو وہ پرتیقن انداز میں کہا، اس فیصلے میں سب سے زیادہ خوشی زحا کو ہوگی، اسے بڑا شوق تھا تم سے ذہنی مطابقت کرنے کا۔ اچھا، یہ تو بہت نئی خبر ہے۔ معید ہنس دیا تھا۔ بہرحال یار، دل توڑ دیا تم نے، ہمارا کیا ارمان تھے، دل میں تمہاری شادی کو لے کر خون کر دیا تم نے۔ انس نے گہری سانس بھری تو معید نے فی الفور تصحیح کی، میں نے شادی ملتوی کی ہے، خدا نخواستہ رشتے سے انکار نہیں کر دیا۔ تم بس حد شوق اپنے ارمانوں کی آبیاری کرو، میں انہیں ضرور پورا کروں گا۔ بہت شکریہ، وگرنہ اگر انکار بھی کر دیتے تو اتنی بھاری دلیلیں پیش کرتے کہ ہمارے کان بیچارے ان کے بوجھ تلے دب کر رہ جاتے۔ انس نے اٹھتے ہوئے طنز کیا تھا، بیٹھو نا۔ نہیں، تم آرام سے اپنا کام کرو۔ ایسا تو کوئی کام نہیں، چند نوٹس لینے تھے، وہ لے چکا ہوں۔ تم بیٹھو، گپ شپ کرتے ہیں۔ معید نے آفر کی جسے انس نے اپنی طرف سے بہت ظالمانہ انداز میں ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اچھا ہے نا، اکیلے بیٹھو گے تو احساس ہوگا کہ کیسا سنہری موقع ہاتھ سے گنوا دیا، وہ بھی اپنی نادانی سے، ورنہ ایک آدھ ماہ میں یہ تنہائی ختم ہو گئی ہوتی۔ معید کو اس کے بددعائی انداز پر بے ساختہ ہنسی آئی تھی۔ شادی نہ ہوئی، اینڈ آف دا ڈے ہو گیا، اور کچھ تو جیسے ہے ہی نہیں زندگی میں کرنے کو۔ اچھا جی، تم ہی بتا دو اور کیا ہوتا ہے شادی کے علاوہ؟ وہ بحث پر آمادہ ہوا تو اس نے فوراً جواب دیا، منگنی۔ بس تم منگیتر بنے ہوئے ہی زندگی گزار دینا، وہ جل کر بولا۔ اسی وقت عماد کمرے میں داخل ہوا تو معید نے اونچی آواز میں کہا، تمہارا کیا خیال ہے، ہر ایسے ویسے کی منگنی ہو جاتی ہے؟ ایسی بات ہوتی تو عماد گوارا نہ پھرتا۔ بہت خوب، میرے پیچھے میری برائیاں۔ عماد نے اسے گھورا تھا، وہ ہنس کر اسے ہاتھ ملانے لگا۔ یہ کیا نیا شوشہ چھوڑ دیا تم نے؟ عماد نے بجائے حال احوال پوچھنے کے سیدھا تفتیش شروع کر دی تو معید شاہ نے جھٹکتا اپنے بستر پر نیند دراز ہوتے ہوئے دلچسپی سے بولا، یوں لگ رہا ہے جیسے تم لوگ شام کا اخبار پڑھ کے آ رہے ہو، کیا بہت سنسنی خیز خبر ہے کوئی؟ اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے عماد پسلیوں پر ہاتھ جمائے لڑاکا عورتوں کی طرح کھڑا اسے گھورتا رہا تو وہ ہنس دیا۔ اسے کہتے ہیں نہ شکراپن، عماد نے ڈھیلے پڑتے ہوئے شکایتی انداز میں انس سے کہا تو وہ مزید تعصب سے بولا، یہ محض جذباتیت کا شکار ہو کر ایسی حرکت کر رہا ہے اور کچھ نہیں۔ زحا کا اعتراض گھر میں کوئی بھی گنتی میں نہیں لایا تھا، گھر جاتے ہی مجھے اسے ہونی کا پتہ چلا تو میں سیدھا ادھر بھاگا ہوں۔ عماد اس انداز میں اس کے مقابل بیٹھا جیسے اب تمام صورتحال جان لینے کا متمنا ہو۔ یعنی کھانا ادھر ہی کھاؤ گے؟ معید نے ابرو چڑھاتے ہوئے پوچھا تو اس قدر غیر متعلقہ سوال پر عماد بھی نہ اٹھا۔ ہاں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد تمہارا خون پینے کی بھی طلب ہو جائے۔ ایسا کیا کر دیا ہے میں نے یار؟ ماموں لوگوں نے تو ایک بھی سوال نہیں پوچھا اور تم دونوں عدالت لگا کے بیٹھے ہو۔ وہ مسکرا رہا تھا، شرم کرو، سب کا دل توڑا ہے تم نے۔ اب سب کے دل میں واہمیں جاگیں گے کہ شاید معید حسن اس شادی پر راضی نہیں ہو۔ عماد نے اسے لتاڑا، میں نے شادی سے کسی طور پر انکار نہیں کیا۔ معید نے اسے یاد دلایا تو انس کرسی گھسیٹتا ہوا اس کے پاس آ بیٹھا، پھر قدرے جل کر بولا، ملتوی تو کر دی ہے نا، اور توجیہ کیا پیش کر رہے ہو کہ ذہنی مطابقت نہیں؟ یہی بات جب زحا نے اٹھائی تھی تو تم نے بڑے آرام سے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ بہت سے فیصلے حالات کو دیکھ کر بھی کیے جاتے ہیں۔ پہلے میں نے یہی سوچا تھا کہ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اب میں سوچتا ہوں کہ اس رشتے کی اجنبیت دور کرنے اور اسے سمجھنے کے لیے کچھ اور وقت ملنا چاہیے، اسے ہی نہیں مجھے بھی۔ معید نے سنجیدگی سے جواب دیا تو عماد گہری سانس بھرتا اس کے بستر پر دراز ہو گیا، گردن تلے ہاتھ باندھے حسرت آمیز لہجے میں انداز میں بولا، کیا شان بے نیازی ہے، اور اگر یہی حرکت میں نے کی ہوتی تو سب سے پہلے یہی میری گردن ناپتا۔ بات بہت سادہ اور سیدھی سی ہے، تم لوگ خواہ اسے اتنی اہمیت دے رہے ہو۔ معید حد درجہ مطمئن تھا، ہاں بھائی، ہمیں کیا، کون سا ہمارے چہرے کے پھول کھلنے سے رہ گئے ہیں؟ عماد نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی، اتنی لڑکیوں سے واقفیت ہے تمہاری؟ کسی کا ہاتھ پکڑ کر مریم پھپھو کے سامنے لا کھڑا کرو تو منٹوں میں تو تمہارے پھول تو کیا پورے کا پورا باغ کھلا دیں گی۔ انس نے اطمینان سے کہا تو عماد اسے گھورنے کے بعد مایوس لہجے میں بولا،
बस यार हकीकत पा ली है मैंने। ऐसे ही ज़माने में मोहब्बत का ढिंढोरा पीट रखा है सबने। ऐसी दोस्तियों की बात करो तो निरा टाइम पास है यार। ये मोहब्बतें कर कर के पता चला है तुम्हें? मोईद ने दिलचस्पी से पूछा तो उसने तस्दीक की। दोस्तियाँ मोहब्बत मुझ जैसे बंदे को यूं ही नहीं हो जाती। तुम जैसे बंदे को ये नागहानी के तौर पर होती है और एक ही झटके में चारों शानें चित कर देती हैं। अनस ने बड़े शद्दोमत के साथ पेश गोई की तो उसने हाथ हिलाकर जैसे मक्खी उड़ाई। पता नहीं किन लोगों को हो जाती है मोहब्बत, और वो भी राह चलते। ये तो बहुत देखभाल कर किया जाने वाला काम है। जलील शख्स मोहब्बत को काम कह रहा है। अनस ने उसे घूरा था। मोईद उन दोनों की गुफ्तगू सुनकर मुस्कुरा रहा था। ए दुनिया के रूखे फीके तरीन इंसान, तुम्हारा मुशाहिदा क्या कहता है? अम्माद ने उसे भी रगड़ा था। वो आराम से बोला, अगर कोशिश करने से मोहब्बत होने लगे तो दुनिया में नफ़रत का वजूद ही ना रहे। ये ऊपर से उतरती है इंसान के दिल में, अपने आप फूटती है, ना कि कोशिश करके करना पड़ती है। बहुत अच्छा। अनस ने ताली बजाकर दाद दी। आप बताओ क्या कहते हो? अम्माद ने पूछा तो वो बोला, अब तो ये मोईद और ज़ोहा को देखकर ही अंदाज़ा होगा कि अगर उन दोनों के दरमियान इस वक्फे में मोहब्बत पैदा हो गई तो मैं समझूंगा कि मोईद सच कह रहा है। मेरा जिक्र कहाँ से आ गया बीच में? मोईद ने उसे घूरा तो वो उसे याद दहानी करवाते हुए बोला, तुम शायद भूल रहे हो, ये तुम्हारी ही पास करदा कानून है कि साथ रहने से, एक दूसरे का ख्याल करने से मोहब्बत हो जाती है। तो फिर किसी से भी शादी कर लो, मोईद ने फ़ौरन कहा तो वो चमक कर बोला, ऐसे ही कर लूँ? न जान न पहचान, ये लाइलाज है, ठोंक बजा कर ही लाएगा बीवी का मुजस्समा। अनस ने तंज़न कहा तो वो आस्तीने चढ़ाता उठ बैठा। उन दोनों का लंबा प्रोग्राम देखकर मोईद गहरी सांस भरकर रह गया। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप इस मामले को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे। वो तो बच्चा है, नादानी कर रहा है। ताईजान खफा हो रही थी। वो बच्चा नहीं, इस फैमिली का सबसे समझदार लड़का है। अगर वो कुछ कहता है तो मजबूत जवाब भी पेश करता है, इसलिए मुझे उसकी बात से इनकार नहीं। ताईजान बहुत मुतमिन अंदाज में नाक पर चश्मा टकाते शाम की अखबार की सुर्खियाँ देखने लगे तो वो जुज़बुज़ हो गई। यही बात पहले भी तो हो सकती थी। तो कौन से शादी के कार्ड बांटे गए थे? डेट फिक्स ही तो होना थी, नहीं हुई बस। अब भी उसी अंदाज में वो गोया हुए थे, मगर उन्हें तसल्ली नहीं हो रही थी। ज़हरा बेचारी तो परेशान हो रही है, शायद मोईद ही की मर्ज़ी नहीं थी। वो बोली तो तायाजान अखबार पढ़े करते हुए उन्हें टोक दिया, खामखा के मफरूज़ों में मत पड़े। उसने ऐसी क़तन कोई बात नहीं की, सिर्फ थोड़ा सा वक्त मांगा है। और फिर ज़हरा भाभी क्यों परेशान है, जबकि उस वक्त अयाज़ भी वही मौजूद था। सारी बात उसकी मौजूदगी में हुई है। उन्होंने चचा जान का हवाला दिया था। अब आपने क्या सोचा है? फैसले का इख्तियार तो उसने आप ही को दिया है। उन्हें खुद बुद्ध सी हुई थी। दरहकीकत इतनी बेचैनी उन्हें अनस की शादी के वक्त भी नहीं थी। तायाजान ने चश्मा उतारते हुए अखबार एक साइड पर रखा और गोया हुए, भाई बात यह है कि मोईद कोई भी बात सोचे समझे बगैर नहीं करता, और फिर ये तो उसकी ज़िंदगी का अहम तरीन फ़ैसला है। यकीनन कोई बात उसके मद्देनज़र होगी, तभी वो मोहलत चाह रहा है। और जहाँ तक मेरी बात है, मेरे फ़ैसले की, तो वो कभी कभार ही मुझसे कोई फरमाइश करता है और मैं उसे क़तन इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने रुककर ताईजान के तासरात देखे तो हंस दिए। अभी माशाल्लाह से हाल ही में 2 शादियाँ निपटाई हैं आपने, फिर भी दिल नहीं भरा? कैसी बातें करते हैं भला, खुशियों से भी कभी दिल भरा करता है? वो अभी भी खफा हो रही थी। मैंने तो तैयारियां शुरू भी कर दी थी शादी की। बेफिक्र रहे, इन तैयारियों को मद्देनज़र रख के ही कोई फ़ैसला करें जिससे सबकी तसल्ली हो, तायाजान ने कहा। वो सर हिलाकर रह गई तो फिर हौले से बोले, अब आप मोईद की क्लास लेने मत बैठ जाइएगा, फ़ैसला तो बहरहाल मेरा ही होगा। उसे जो मुनासिब लगा उसने वही कहा। अब मैं जो कहूँगा उस पर वो ज़रा भी एतराज़ नहीं करेगा। तो आप उसे कह देते कि हो जाने दी शादी। फिर वही बात, तायाजान ने मुतासफ़ाना अंदाज में कहा। ये चंद एक दिन का नहीं, पूरी ज़िंदगी का मामला है बेगम, और अगर फिर वो चाहता है कि वो दोनों सोच समझ कर नई ज़िंदगी में कदम रखे तो मेरे नज़दीक ये एक अच्छी बात है। दोनों ही को इस नए रिश्ते से मानूस होने के लिए वक्त चाहिए। एक दूसरे को समझकर ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बात तो आपकी सही है। ज़ुहा का मिजाज ज़रा मोईद से मुख्तलिफ है। उन्होंने पहली बार इस मामले को मस्बत अंदाज में लिया था। तायाजान मुस्कुरा दिए। हो सकता है यही बात मोईद के पेश नज़र हो। अच्छा है, उस दौरान दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर जहनी मुताबिकत होने में देर नहीं लगेगी। बात तो वो आपकी रख ही चुका है, तो फिर आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि उसका साथ दें। ठीक है। अब कहीं जाकर उनकी तसल्ली हुई तो वो मुस्कुराते हुए बोले, शुक्र है आपने जज्बातियत के हिसार से निकल कर सोचा।
میرا بیٹا میرا ہے، وہ بھی بہت لاڈلا، اس کی بہتری ہی سوچوں گی، وہ جتانے والے انداز میں بولی تو وہ ہنس دیے۔ ہمیں بھی وہ کم عزیز نہیں ہے، بیٹا ہونے کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے، تبھی تو دل سے زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے۔ ہوں، کون کہتا ہے کہ معید حسن کو کوئی ہرا نہیں سکتا؟ ایسا ٹرمپ کارڈ کھیلا ہے کہ بس۔ ضحیٰ کو جب خبر ہوئی تھی کہ اس کی مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا، اپنی بہادری پر کتنی ہی بار وہ خود کو شاباش دے چکی تھی، اب دیکھنا معید حسن کی منگنی بھی کتنی آسانی سے ٹوٹ جائے گی۔ وہ خود پر نازاں تھی، اور ابھی یہی خوشخبری اس نے فون پر صبا کو سنائی تو وہ گنگ رہ گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کیسے نہیں ہو رہی شادی؟ سب کچھ تو طے تھا، اب تو صرف تاریخ ہی طے ہونا تھی۔ میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، جن میں سے زندگی بخش مشک بر ہوا کے جھونکے آ کر میری روح کو تراوٹ دے رہے ہیں۔ وہ موج میں تھی اور صبا شوق میں۔ تم ہی نے کچھ الٹا سیدھا کیا ہوگا۔ میں نے نہیں، تمہارے ذہین و فتین بھائی نے۔ اف صبا، میں بہت خوش ہوں۔ فضول باتیں مت کرو، امی کہاں ہیں؟ ان سے بات کرواؤ۔ مجھے تو کچھ نہیں بتایا کسی نے۔ وہ پریشان ہو رہی تھی۔ ابھی رات ہی کو تو سب طے ہوا کہ بات فی الحال منگنی تک ہی رہے گی، مگر کیوں؟ کوئی وجہ بھی تو ہو۔ وہ پریشان تھی۔ ضحیٰ کے ہاتھ ایک اور موقع لگا۔ دیکھ لو، پھر تم کہتے ہو کہ ہر الٹا کام میں کرتی ہوں، مگر اب کی بار تمہارے لاڈلے بھائی نے یہ شوشہ چھوڑا ہے، میں خود بات کروں گی ان سے۔ اب کیا رہ گیا بات کرنے کو؟ انہوں نے تایا جان اور ابو جان سے سارا مسئلہ ڈسکس کیا ہے، بات ہی ختم ہو گئی، تم بس جلدی سے آ جاؤ۔ میں آئس کریم پارٹی دے رہی ہوں، وہ بھی اپنی ذاتی پاکٹ منی سے۔ اس نے جیسے حاتم طائی کی قبر پر لات ماری تھی۔ صبا گہری سانس لے کر رہ گئی۔ ضحیٰ کی خوشی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ واقعی خبر سچی تھی۔ فون رکھنے کے بعد اس کے دل کو اتنی بے چینی لگی کہ وہ رہ نہیں پائی تھی۔ سیدھی اپنے کمرے میں آئی، جہاں سنڈے کی چھٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نوفل سو رہا تھا۔ آدھا کمبل اس کے اوپر تھا اور آدھا بستر سے نیچے لٹک رہا تھا۔ وہ اوندھا لیٹا دنیا جہان سے بھی بے خبر تھا۔ صبا اسے ڈسٹرب کرنے کے خیال سے جھجک گئی، مگر دل میں ضحیٰ کی سنائی خبر نے ایسی خدبد لگائی تھی کہ اسے کسی پر قرار نہیں آ رہا تھا۔ کہیں سارا فسانہ زوئی ہی نے نہ پھیلایا ہو۔ وہ جلد از جلد خود جا کر سارا معاملہ دیکھنا سمجھنا چاہ رہی تھی۔ بے بسی سے ہاتھ ملتے ہوئے نوفل کو دیکھنے لگی۔ سنیے، منمنا کر اسے آواز دی، مگر نوفل پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ اوفو، اب ان کو جگانا ایک اور مصیبت۔ اسے کوفت ہونے لگی۔ ہمت کر کے جھکی اور نوفل کا بازو تھام کر ہلایا، مگر ابھی بھی نتیجہ صفر تھا۔ چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد اس نے سائڈ ٹیبل پر دھرا ٹائم پیس اٹھا کر اور 1 منٹ بعد کا الارم سیٹ کر کے رکھ دیا۔ ذرا دیر بعد ہی الارم بج اٹھا۔ 1 2 3 سیکنڈ۔ وہ دم سادے نوفل کے جاگنے کے انتظار میں تھی۔ اس کی محنت رنگ لائی۔ نوفل نے دفعتاً سر اٹھا کر ناگواری سے اس آواز کا ماخذ جاننے کی کوشش کی تو نیند سے بھری آنکھیں سامنے کھڑی صبا پر جا پڑی۔ یہ سورے اسرافیل کون بجا رہا ہے؟ وہ بے حد ناگواری سے پوچھ رہا تھا۔ یہ الارم بج رہا ہے، 10:30 بج چکے ہیں۔ صبا نے جیسے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ تو پہلے کبھی نہیں بجے کیا؟ صبا نے ٹائم پیس اٹھا کر الارم بند کر دیا اور سیدھے صبا بولی، دراصل یہ الارم میں نے آپ کو جگانے کے لیے لگایا تھا، مجھے گھر جانا ہے۔ لہجہ بھر اسے دیکھنے کے بعد نوفل نے سر تکیے پر ڈال دیا تو اپنی ریاضت اکار جاتی دیکھ کر صبا جز بز ہونے لگی، مگر پھر وہ کروٹ بدلتا سیدھا ہوا اور تکیہ اونچا کر کے ٹیک لگاتا نیند دراز ہو گیا۔ خیریت تو ہے نا؟ اس کی آواز نیند سے بوجھل تھی۔ ضحیٰ کا فون آیا تھا، کچھ پرابلم تھی، میں نے سوچا کہ چکر لگا لوں۔ اینی تھنگ سیریس؟ وہ چونکا تھا۔ نہیں، صبا کہتے ہوئے رکی۔ ذہن متذبذب سا ہوا کہ نوفل کو بتانا چاہیے یا نہیں، مگر متوقع شادی کا ملتوی ہو جانا گھر کے داماد سے چھپ تو نہیں سکتا تھا، اس لیے کسی اور کے ذریعے سے علم ہونے سے بہتر ہے کہ وہ خود بتا دیتی۔ ایکچولی معید بھائی اور ضحیٰ کی شادی ملتوی ہو گئی ہے، وہ اٹک کر بولی۔ اس کے بعد نوفل نے مزید تفصیل نہیں پوچھی، شاید ان کے ذاتی مسئلے کا خیال کر کے خاموش ہو گیا تھا۔ تیار ہو جائیں، میں شاور لے لوں۔ کمبل پرے کرتے ہوئے بستر سے اتر گیا تو وہ مطمئن ہو کر وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ نوفل نے گیٹ پر ہی گاڑی روک دی تو وہ استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ شاید ابھی میرا جانا صحیح نہ ہو، وہ سنجیدگی سے بولا تو صبا نے کہا، آپ اس گھر سے الگ تو نہیں، اور پھر ایسا کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں؟ میں تو صرف اپنی تسلی کے لیے آئی ہوں، اگر خدا نخواستہ کچھ بات ہوتی تو امی ضرور مجھے فون کرتی۔ وہ پر اعتماد تھی۔ اس کی بات سن کر نوفل نے گاڑی کے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا۔